बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात। कुरान के तज़कियाती मुताले की इस नशिस्त में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम जिस हिस्से का तकाबली मुताला करेंगे वो कुरान मजीद की एक सूरा है, सूरह आदियात। और इस सिलसिले में हम ये देखेंगे कि इस सूरा के अंदर जो इख्तलाफात हुए हैं और अप्रोच के हवाले से जो चीज़ें मौजूद हैं, उनकी जो ओरिजिन है, वो किस तरह से दोनों जो स्कूल्स हैं उनकी मेथोडोलॉजी में बेस्ड है। ये हम तफसील से बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि जो तफसीर व रवाया के जो स्कॉलर्स हैं वो अपनी तफसीर के अंदर रवायत के ज़रिए से तफसीर करते हैं, और जो फ़राई स्कॉलर्स हैं उनके यहाँ असल चीज़ टेक्स्ट है। आज हम जो हिस्सा पढ़ेंगे उस पे नतीजे में आपके सामने ये भी वाज़ेह होगा कि इस्तदलाल जब किया जाता है किसी प्रिंसिपल से इत्तफाक करते हुए, तब भी ऐसा हो सकता है दो मुहक्किकीन जो एक ही प्रिंसिपल को मान रहे हों, उसके बावजूद उनके नताइज बिल्कुल ऑपोजिट या मुतज़ाद निकले। इसकी मिसाल मैं आपको आज दूंगा इंशाअल्लाह। फ़राई स्कूल के अंदर ही से आपको नज़र आएगा कि इस सूरा की जो तौजीह की गई है कस्मों की, ये सूरा के अंदर कस्में वारिद हुई हैं, उन कस्मों की दलालत जिस मुक़सम अलैह पे हुई है, उसके नतीजे में जो पूरी पिक्चर सामने आती है वो मिसाल के तौर पे उस्ताद अमीन हसन इस्लाही और उस्ताद जावेद अहमद गामिदी के यहाँ डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, जो कसम जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन की है। इसी तरह से मुफ्ती शफी साहब की जो हम जिनके बारे में आप जानते हैं कि वो तफसीर बिल रवाया स्कूल के नुमाइंदा स्कॉलर्स में से हैं, उनके यहाँ भी यहाँ पे रवायत से ज़्यादा कुरान की तालीफ ज़ेर बहस आती है। और चूंकि ये कुरान मजीद की वो सूरा है कि जिसके अंदर कस्में आई हैं, और सूरह आदियात की जो शुरू की 4-5 आयतें हैं उनमें पहम कस्में हैं। इसमें एक चीज़ जो मैं कल पिछली दफ़ा भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जब हम पिछले से पिछली मरतबा जब हम सूरह असर पढ़ रहे थे, कि आमतौर से जो तफसीर बिल रवाया के स्कॉलर्स हैं उनके नज़दीक जो कसम है वो किसी मुक़द्दस चीज़ की खाई जाती है, और वो एम्फसिस के लिए होती है, उसके अंदर एक स्ट्रेस होता है, उसके अंदर एक ज़ोर होता है, जैसे कि हम कसम में ज़ोर पैदा करते हैं। जो फ़राई स्कॉलर्स हैं उनके यहाँ जो कसम है वो शहादत के लिए है। शहादत का मतलब है गवाही के लिए है, एविडेंस के लिए है, और उसके अंदर तकदीस का पहलू तकरीबन ना होने के बराबर होता है। असल चीज़ जिस चीज़ को जिसकी कसम खाई जा रही होती है उसको हम मुक़सम बिही कहते हैं। मुक़सम बिही का मतलब है जिसकी कसम खाए, और मुक़सम अलैह कहते हैं कि जिस पर वो कसम खाई जाए, यानी जिस चीज़ के लिए वो कसम उठाई जाए। तो मुक़सम बिही के बारे में तफसीर बिल रवाया फ़राई स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो घोड़ों की, या मिसाल के तौर पे सितारों की, या रात की, या दिन की, या सूरज की, या चाँद की, या तीन और ज़ैतून की जो कस्में खाई हैं, ये सारी की सारी गवाही की नौइयत की हैं। और मुक़सम बिही यानी जिसकी कसम खाई जाए, और मुक़सम अलैह जिस पर कसम खाई जाए, इन दोनों का आपस में जो ताल्लुक है वो इस्तदलाल का ताल्लुक है। वो यानी मुक़सम बिही को आप गवाह बना के कहते हैं कि देखिए ये फलां चीज़ गवाह है कि, और जो आगे चीज़ जिसको स्टेट किया जाता है, जिसको आप मुकदमा कहते हैं, वो मुक़सम अलैह होता है, यानी जिस पर वो गवाही तलब की जाती है। यानी गवाही जो देने वाला है, या जो जो शय है जिससे गवाही दी जाती है, उसको मुक़सम बिही कहते हैं, और जिस मुकदमे पर गवाही दी जाती है, जिस प्रेमिस पर गवाही दी जाती है, उसको मुक़सम अलैह कहते हैं। और इसमें जैसे कि मैंने अभी कहा कि फ़राई स्कॉलर्स के नज़दीक कोई तकदीस का एलिमेंट नहीं होता, जबकि आम तौर से जो तफसीर बिल रवाया के स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि हम कसम जो है वो जब भी खाएंगे तो मुकद्दस चीज़ों की खाएंगे। चुनांचे आज भी अब जब हम इस सूरा को पढ़ेंगे आपके सामने उनकी तफसील से ये बात सामने आ जाएगी। तो मैं सबसे पहले आपके सामने सूरा का मतन पढ़ना चाहूँगा, और हम उस मतन के साथ-साथ ये भी देखेंगे कि इसके जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं तफसील के, वो क्या हैं। तो ये सूरा जो है ये आपके सामने अब डिस्प्ले हो रही है। इसका जो अरबी मतन है ये आपके सामने अभी आ जाएगा। जी, तो मैं इस सूरा का जो अरबी मतन है वो पढ़ रहा हूँ, और फिर जो तराजुम इस सिलसिले में किए गए हैं उनको भी आपके सामने पढ़ूंगा बारी-बारी। तो ये हम सबसे पहले मुफ्ती शफी साहब का तर्जुमा पढ़ने जा रहे हैं जो मारिफुल कुरान से लिया गया है। पहले अरबी मतन सुन लीजिए। वल आदियाति ज़बहा फलमुरियाति क़दहा फलमुगीराति सुबहा। आप ये देख रहे हैं कि जो पहली 4 आयतें जो हैं ये कस्मियाँ हैं, इसलिए कि जो आगे जो चीज़ बयान हो रही है, यानी असल में तो वाव जो कसम की है वो तो सिर्फ पहली आयत में आई है, लेकिन चूंकि दूसरी और तीसरी जो आयतें हैं वो
پچھلی بات پہ عطف ہو رہی ہیں، یعنی پچھلے پہ وہ جوائن کر رہی ہیں، بلکہ چوتھی اور پانچویں بات بھی اصل میں پچھلی ہی جو پہلی جو آیت ہے اس سے جڑی ہوئی ہیں. تو اس لیے ہم کہیں گے کہ جو پہلی 5 آیتیں ہیں یہ ساری قسموں ہی سے ریلیٹڈ ہیں. تو والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. یہ اب یہاں پہ قسم مکمل ہوگی. اب یہ آگے مقسم علیہ ہے، یعنی جس پر یہ قسم کھائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخير لشدید افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبیر. اب یہ مفتی صاحب جو ترجمہ کرتے ہیں اس کو بھی سن لیجئے. قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی ہانپ کر، پھر آگ سلگانے والے جھاڑ کر، پھر غارت ڈالنے والے صبح کو، پھر اٹھانے والے اس میں گرد، پھر گھس جانے والے اس وقت فوج میں. اب یہ ساری قسمیں ہیں، یعنی گھوڑے کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں. اور پھر آگے جس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ بے شک آدمی اپنے رب کا ناشکرا ہے، اور وہ آدمی اس کو سامنے دیکھتا ہے. یعنی یہ بات کہ وہ ناشکرا ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اس پہ وہ خود گواہ ہے. اور آدمی محبت پر مال کی بہت پکا ہے. یہ میں پہلے بھی ہم ایکسپلین کر چکے ہیں کہ جو لفظ خیر ہے یہ قرآن مجید میں مال کے لیے جگہ جگہ پہ استعمال ہوا ہے. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ استاد محمد شفیع صاحب نے بھی ترجمے میں اسی کو اس کی رعایت کی اور کہا ہے کہ آدمی محبت پر مال کی بہت پکا ہے، اس کو اپنے مال سے بہت محبت ہے. کیا نہیں جانتا وہ وقت کہ کوریدا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے، اور تحقیق ہووے جو کچھ کے جیوں میں ہے. یعنی یہ تحقیق یہ پرانی اردو میں اسی مفہوم میں آتا ہے جس مفہوم میں آج کل ہم کہتے ہیں بے شک. تو یہ ہے کہ جو کچھ جیوں میں، مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی دلوں میں ہے، وہ جیوں وہ جی سے بنا ہوا ہے، اس کی جمع ہے. چونکہ ذرا ظاہر ڈکشن پرانا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑی سی اجنبیت محسوس ہو، تاہم مراد اس کی ہے کہ جو کچھ دلوں میں ہے اس کی تحقیق ہوئے گی، یعنی گویا کہ اس کی جانچ پڑتال ہوگی. پھر یہ کہ بے شک ان کے رب کو اس دن سب خبر ہے. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اس دن ان کو سب خبر ہے. اس سے پہلے کہ میں ترجمہ پڑھوں، کیونکہ میں آپ کو چاہتا ہوں کہ کمپیئر کر کے بتاؤں کہ یہاں پہ اصلاحی صاحب اور غامدی صاحب کا جو ترجمہ ہے وہ اگرچہ ایک ہی پریمس پر بیسڈ ہے کہ یہ جو قسمیں ہیں یہ گواہی کے لیے آئی ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں گے اس سے جو قسموں کی جو گواہی جس اصول پر لی گئی ہے، طلب کی گئی ہے، وہ دونوں کے ہاں بالکل منفرد ہے، اس لحاظ سے کہ دونوں کے ہاں بالکل اپوزٹ ہے. یعنی میں اصلاحی استاد غامدی کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ ہم تھوڑا سا آگے جا کے دیکھیں گے. میں پہلے آپ کو چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی تفصیل یہ بتاؤں کہ مفتی شفیع صاحب نے جب یہ ترجمہ کیا تو اس کی تشریح میں جو کچھ لکھا ہے تھوڑا سا ہم وہ پڑھیں گے اور پھر اس کی ہم کمپیریٹیو اسٹڈی کریں گے. چند چیزیں تو اصل میں اس ترجمے سے بالکل واضح ہو جاتی ہیں اس سے پہلے کہ ہم اس کی تفسیر کا کچھ حصہ پڑھیں، کہ یہاں پہ یعنی جنگی گھوڑوں کی قسم کھائی گئی ہے. اور اگر آپ تفصیل دیکھیں گے تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ جو یہ وہ گھوڑے ہیں کہ جو جنگ میں استعمال ہوتے ہیں، اور ایک لحاظ سے یوں سمجھیے کہ شہداء کے گھوڑے ہیں. بعض لوگوں نے ان کو کہا کہ یہاں پہ مزدلفہ کے اونٹ بھی مراد ہیں. تو یہ وہی ایلیمنٹ ہے کہ چونکہ شہداء کے جو گھوڑے ہوتے ہیں اور مزدلفہ کا جو اونٹ ہے ان کے اندر ایک تقدیس پائی جاتی ہے، ایک سینکٹیٹی پائی جاتی ہے، تو اس وجہ سے دھیان وہاں جاتا ہے. پھر یہ بات کہی گئی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے رب کا ناشکرا ہے. اور یہاں آپ ایک اور چیز دیکھیں گے کہ لفظ جو انسان پہ الف لام ہے اس کو عمومی طور پہ ایک ترجمہ اس طرح سے کیا گیا کہ جیسے سارے انسانوں کو مراد لیا جا رہا ہے. یہ بات میں بہت دفعہ ایکسپلین کر چکا ہوں کہ دیکھیے عربی زبان کے اندر اگر آپ الف لام کی رعایت نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ جو آپ ترجمہ وہ جو متکلم کا منشا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہمیں کہنا چاہ رہے ہیں اس سے بالکل آپ کو وہ الگ لے جائیں. تو عربی زبان کے اندر جو قرآن کی مشکلات ہیں ان میں سے ایک مشکل سمجھنے کی یہ ہے کہ جب آپ الف لام دیکھیں کسی چیز پہ، چاہے وہ الناس ہے، ناس مطلب ہے نا مین کائنڈ، عام سے ترجمہ کیا جاتا ہے، انسانیت ترجمہ کیا جاتا ہے، تو وہ الف لام جو ہوتا ہے وہ بعض دفعہ واقعی انسانیت کے لیے ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے قرآن میں ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے. اب یہاں جب یا ایھا الناس کہا جائے گا تو اس سے مراد سارے انسان ہیں. لیکن بہت جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ الناس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے لیکن سارے انسان وہاں مراد نہیں ہوتے، بلکہ مخاطب وہاں اس وقت جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اس کی بہت ساری مثالیں ہوتی ہیں. اور لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ عام طور سے جو تفسیر بھی روایت کے اسکالر جب ترجمہ کرتے ہیں تو وہ الف لام
جو آتا ہے کسی کو معرفہ بنانے کے لیے کسی نکرہ کو، اس کو وہ جس طرح سے لیتے ہیں، اس کو ہم جنس کا الف لام کہتے ہیں، اور وہ ایک کیٹیگری کے طور پہ لے لیتے ہیں کہ جیسے سارے لوگ ہی اس سے مراد ہیں، عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کے ترجمے سے یہ محسوس ہوگا کہ جیسے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گھوڑے ہیں، یہ مقدس گھوڑے ہیں، یہ جنگی گھوڑے ہیں، جو شہداء کے گھوڑے ہیں، یہ جب یہ کرتے ہیں، اس کی بھی ہم تفصیل دیکھیں گے، اور یہ اس بات یعنی یہ بتاتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ مال کا بڑا متوالا ہے، مال کا وہ بہت گریڈی ہے، بہت اس کے اندر اس کی طلب پائی جاتی ہے۔ تو وہ دیکھیے کہ یہاں لفظ جو ہے وہ انسان استعمال ہوا ہے، اس پہ الف لام ہے۔ تو آپ کو یہ نوٹ کرنا ہے کہ یہاں جس طرح سے انہوں نے اس کو پریزنٹ کیا، اسے ایسا لگتا ہے کہ سب انسانوں کی، یعنی ہم سب کے سب، پوری کی پوری انسانیت اصل میں مال کی متوالی ہے، اور ہم اس معاملے میں اسی طرح سے بہت زیادہ ہمارے اندر طمع اور حرص پائی جاتی ہے۔ تو حرص کا جو ایلیمنٹ ہے، یہاں پہ وہ اس کو ایک عمومی طور پہ لے رہے ہیں۔ تو یہ ایک اہم نقطہ ہے جس کو بیان کرنا، جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور دوسری بات وہی ہے کہ خیر کا جو ورڈ ہے، یہ قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پہ استعمال ہوا ہے، بہت دوسری مفاہیم میں بھی، جیسے جس کو بہتر مفہوم، یعنی خیر کا لفظ جیسے ہم بہتر کے مفہوم میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن میں بہت جگہوں پہ یہ خیر کا ورڈ مال کے لیے آیا ہے۔ تو یہ آپ نوٹ کر لیں، اور اس ایلیمنٹ کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ اصلاً مال جو ہے وہ کی بری چیز نہیں ہے، یہ خیر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو دی ہوئی ایک بہت بڑا گفٹ ہے، ایک بہت بڑا تحفہ ہے، اور انسان اس تحفے سے بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے اگر وہ صحیح سمت میں فائدہ اٹھائے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مال کے بارے میں جو ایک تصور ہے بعض دفعہ کہ یہ کوئی بری چیز ہے، یا انسان اس میں لگ کے اپنی آخرت کو کھو بیٹھتا ہے، یہ ہاتھوں کا میل ہے، نہیں، قرآن کا تصور یہ نہیں ہے۔ قرآن مال کو خیر کہتا ہے، اور خیر کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس سے خیر پیدا کر سکتے ہیں، اس سے آپ خیر کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ اتنا زیادہ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ قرآن مجید اس چیز کو سٹریس کرتا ہے کہ اس کو ہرگز آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ شر ہے، کہ اگر آپ کے پاس مال آنا شروع ہو گیا ہے تو آپ اس کو محسوس کریں کہ آپ دنیا پرستی میں چلے گئے ہیں۔ نہیں، وہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ مال اور حرص کے پیچھے خدا کو بھول بیٹھیں اور اپنی ذمہ داریوں کو بھول بیٹھیں، تو یہ مقابلے کی چیز میں جب آ جاتا ہے تو پھر یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی چیز بن جاتا ہے جس کو ہم سوشل ایول کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں تک جیسے میں نے عرض کیا کہ یہاں آپ جو استاذ مفتی شفیع نے جو بات بیان کی ہے، یہ ہم ذرا تھوڑا سا اور اس کو تفصیل سے سمجھنا چاہیں گے، ان سے ہی سمجھیں گے، کیونکہ انہوں نے قرآن میں تفسیر لکھی ہوئی ہے معرف القرآن، تو میں چاہتا ہوں اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے ہم پڑھ لیں، اور یہ واضح ہو جائے گا کہ وہ اس میں کیا کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے، معرف اور مسائل میں ہم سیکنڈ پیراگراف سے پڑھتے ہیں کہ اس صورت میں حق تعالیٰ نے جنگی گھوڑوں کے کچھ خاص حالات اور صفات کا ذکر فرمایا، اور ان کی قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے۔ یہ بات تو قرآن میں بار بار معلوم ہو چکی ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے مختلف چیزوں کی قسم کھا کر خاص واقعات اور احکام بیان فرمائے ہیں۔ یہ حق تعالیٰ کی خصوصیت ہے کہ انسان کے لیے کسی مخلوق کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، اور قسم کھانے کا مقصد عام قسموں کی طرح اپنے بات کو محقق اور یقینی بتلانا ہے۔ اور یہ بات بھی پہلے آ چکی ہے کہ قرآن کریم جس چیز کی قسم کھائے کر کوئی مضمون بیان کرتا ہے تو اس پر جس چیز کو اس مضمون کے ثبوت میں دخل ہوتا ہے، اور یہ چیز گویا مضمون کی شہادت دیتی ہے۔ تو آپ دیکھیے یہاں مفتی صاحب نے تھوڑا سا ایک مختلف سٹانس اختیار کیا ہے اپنے باقی کنٹمپرری سے جو تفسیر روایہ کے اسکالرز ہیں، یعنی وہ ان کے ہاں یہ ایلیمنٹ ہے نا کہ بیسکلی ایمفسس کے لیے قسم کھائی جاتی ہے، لیکن مفتی صاحب اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ نہیں، تقدیس تو موجود ہی ہے، لیکن تقدیس کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی چیز ایسی بھی ہے جو اس چیز کے مضمون کی شہادت دیتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے نا، یہ گویا اس مضمون کی شہادت دیتی ہے۔ اب کیا کہتے ہیں وہ کہ یہاں جنگی گھوڑوں کی سخت خدمات کا ذکر گویا اس کی شہادت میں لایا گیا ہے کہ انسان بڑا ناشکرہ ہے۔ تشریح کی یہ ہے کہ گھوڑوں کے اور خصوصاً جنگی گھوڑوں کے حالات اگر آپ پر نظر ڈالیے کہ وہ میدان جنگ میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کیسی کیسی سخت خدمات انسان کے حکم و اشارے کے تابع انجام دیتے ہیں۔ حالانکہ انسان ان گھوڑوں کو پیدا نہیں کیا، ان کو جو گھاس دانہ انسان دیتا ہے وہ بھی اس کا پیدا نہیں کیا ہوا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اس کا کام صرف اتنا ہے کہ خدا تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے رزق کو ان تک پہنچانے کا ایک وہ واسطہ بنتا ہے۔ اب گھوڑے کو دیکھیے کہ وہ انسان کے اتنے سے احسان کو کیسا پہچانتا اور مانتا ہے کہ اس کے ادنا اشارے پر وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے اور سخت سے سخت مشقت برداشت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ اصل میں اس کا تقابل کر رہے ہیں کہ کہاں انسان کی ناشکری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، اس کو سب چیزیں دیں، اور وہ خدا کا ناشکر ہے، لیکن اسی کا اپنا ایک جانور جو پالتو جانور ہے، جب اس کو آپ سدھاتے ہیں تو وہ اپنی جان دینے پہ بھی قربان اپنے دریغ نہیں کرتا، اور یہ کہتا ہے کہ بھائی اگر میری ضرورت ہے تو وہ
بے دریغ اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے. چنانچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بالمقابل انسان کو دیکھو جس کو ایک حقیر قطرے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کو مختلف کاموں کی قوت بخشی، عقل و شعور. اب یہ ظاہر اپنی بات کو ہم وہ آگے بڑھا رہے ہیں. یہ ان کی بات ابھی کنٹینیو ہو رہی ہے، ہم پڑھ رہے ہیں اس کو. ان کے کھانے پینے کی ہر چیز پیدا فرمائی، یعنی عقل و شعور دیا، ان کے کھانے پینے کی ہر چیز پیدا فرمائی اور اس کی تمام ضروریات کو کس قدر آسان کر کے اس تک پہنچا دیا کہ عقل حیران رہ جاتی ہے، مگر وہ ان تمام اکمل اور اعلیٰ احسانات کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. اب الفاظ آیات کی تشریح دیکھیے. یہ اب ظاہر ہے کہ وہ الفاظ کی تشریح کر رہے ہیں. اس وقت ہمارا ظاہر ہے کہ الفاظ کی تشریح سے ہم اس وقت تعرض نہیں کریں گے کیونکہ یہ ہم ترجمے میں دیکھ چکے ہیں. ہمارا مقصد یہ حصہ کہ صرف اس کو جو وہ گواہی کے طور پہ جس چیز کو بیان کرتے ہیں وہ اگرچہ اس کو ایمفسسی کے طور پہ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک ایسی مجبوری ہے کہ آپ جب گھوڑوں کی قسم کھا کے کوئی آگے بات بیان کرتے ہیں تو یہ فوراً انسان کا ذہن منتقل ہوتا ہے کوئی نہ کوئی بات ہے، یعنی کوئی نہ کوئی کنیکشن ہے قسم کھانے میں اور جس چیز کی قسم کھائی جائے. اور اس وجہ سے اگر آپ قسم کو تقدیس کی بھی مان لیں تب بھی آپ کو بامر مجبوری یہ کہنا پڑ جاتا ہے کہ نہیں دیکھیے کوئی نہ کوئی گواہی کا ایلیمنٹ ہے. اب یہ آخری پیراگراف کو آپ پڑھیے کہ آیت مذکورہ میں گھوڑوں کی قسم کھا کر انسان کے متعلق دو باتیں کہی گئی ہیں. ایک یہ کہ وہ ناشکرا ہے، مصیبتوں تکلیفوں کو یاد رکھتا ہے، نعمتوں اور انسانات کو بھول جاتا ہے. دوسرے یہ کہ وہ مال کی محبت میں شدید ہے. یعنی دو باتیں کیا ہیں؟ ایک یہ کہ وہ ناشکرا ہے، دوسری یہ کہ وہ شدید اس کو حرص ہے مال کی. یہ دونوں باتیں شرعاً اور عقلاً مذموم ہیں. ان میں انسان کو ان مذموم خصلتوں پر متنبع کرنا مقصود ہے. ناشکری کا مضمون ہونا تو بالکل ظاہر ہے، یعنی آپ جب ناشکرے ہوتے ہیں تو اس کی جو کنڈمنیشن ہے دیٹ از ایبسولوٹلی ایویڈنٹ. لیکن مال کی محبت کو جو مضمون قرار دیا گیا ہے، مضمون کا کیا مطلب ہے؟ کنڈیمنیبل، حالانکہ وہ انسانی ضروریات کا مدار ہے اور اس کے کسب و اکتساب کو شریعت نے صرف حلال ہی نہیں بلکہ بقدر ضرورت فرض قرار دیا گیا. یعنی وہ یہ سوال کر رہے ہیں نا کہ اب اس سورہ کے اندر تو یہ کہا گیا ہے کہ مال کی محبت میں انسان گرفتار ہے، جبکہ دوسری طرف مال کو خیر بھی کہا گیا اور یہ بتایا گیا کہ انسان کی بقا کے لیے، اس کے اپنے خاندان کے چلنے کے لیے، معیشت کی ڈیولپمنٹ کے لیے خاندان ضروری ہے. تو اب وہ ظاہر ان کو ایکسپلین کرنا ہے تو پھر آپس میں اس کی تطبیق کیا ہوگی، تو اس کو اب وہ تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کا مضمون ہونا تو یہ تو وصف شدت کے اعتبار سے ہے کہ مال کی محبت میں ایسا مغلوب ہو جاوے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے بھی غافل ہو جائے اور حلال و حرام کی پرواہ نہ رہے، یا اس لیے کہ مال کا کسب و اکتساب اور بقدر ضرورت جمع کرنا تو مضموم نہیں بلکہ فرض ہے، مگر محبت اس کی بھی مضموم ہے کیونکہ محبت کا تعلق دل سے ہے. یعنی اب یہ دیکھیں نا مختلف توجیحات کر رہے ہیں کہ بھئی مال تو انسان کی ضرورت ہے تو پھر مال کی محبت کو کنڈیم کیوں کیا گیا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ حد سے بڑھ جائے، وہ اتنی بڑھ جائے کہ اللہ کے حکام سے بھی انسان غافل ہو جائے اور اس کو حلال و حرام کی پرواہ نہ رہے، تو پھر ایسی محبت مال کی جو ہے وہ یہ آیت اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے. ایک انہوں نے توجیہ کی. دوسری انہوں نے یہ کی کہ یا مال کا کسب و اکتساب اور بقدر ضرورت جمع کرنا تو مضموم نہیں بلکہ فرض ہے، مگر محبت اس کی بھی مضموم ہے. یعنی آپ مال جمع کیجئے اپنی ضرورت کے لیے، لیکن اگر آپ اس کے پیچھے پڑھ کے محبت کرنا شروع کر دیں تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ محبت کا تعلق دل سے ہے. اس کا حاصل یہ ہوگا کہ مال کو بقدر ضرورت حاصل کرنا اور اس سے کام لینا تو ایک فریضہ اور محمود ہے، لیکن دل میں اس کی محبت ہونا پھر بھی مضموم ہی ہے. یعنی وہ یہ اس کی نفی کر رہے ہیں بار بار کہ اصل میں آپ کو مال بے شک اگر آپ نے اس کو کسب اکتساب کرنا ہے، اس کو جمع کرنا ہے، آپ نے کمانا ہے، لیکن اس کی جو محبت ہے وہ بہرحال اگر آپ کے دل میں رش بس گئی ہے تو وہ ایک کنڈیمنیبل چیز ہے. اب اس کو دیکھیں، اس کو مثال دیتے ہیں کہ جیسا انسان پیشاب پخانے کی ضرورت کو پورا بھی کرتا ہے، اس کا اہتمام بھی کرتا ہے، مگر اس کے دل میں محبت نہیں ہوتی. یعنی یہ بہت اہم نقطہ ہے خواتین حضرات سمجھنے کا کہ جیسے ہمارے ہاں جو کنونشنلی سمجھا جاتا ہے کہ مال ضرورت تو ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے مثال دی کہ جیسے پیشاب پخانا ہے، یعنی وہ بھی انسان کی ضرورت تو ہے اس لیے کہ آپ کھائیں گے تو فضلات تو نکلیں گے اور اس کا وہ اہتمام بھی کرتا ہے، مگر اس کو دل سے اس سے محبت نہیں ہوتی. پھر وہ ایک اور مثال دیتے ہیں کہ بیماری میں دوا بھی پیتا ہے، آپریشن بھی کراتا ہے، مگر دل میں ان چیزوں کی محبت نہیں ہوتی بلکہ بدرجہ مجبوری کرتا ہے. اسی طرح اللہ کے نزدیک مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ بقدر ضرورت مال کو حاصل بھی کرے، اس کی حفاظت بھی کرے اور مواقع ضرورت میں اس سے کام بھی لے، مگر دل اس کے ساتھ مشغول نہ ہو. اور پھر آگے وہ مولانا روم کا وہ شعر پڑھتے ہیں جو بہت مشہور ہے. تو اس سے آپ یہ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اصل میں مفتی صاحب کے ہاں جس چیز کو وہ نمایاں کر رہے ہیں وہ یہ کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسانوں کی ایک عمومی خصلت ہے کہ وہ مال کی سے محبت کرتے ہیں، لیکن چونکہ مال ایک انسان کی ضرورت بھی ہے تو وہ اس کی توجیہ کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ
یہ وہ مال ہے کہ جو آپ کو، اگر آپ اتنا مال کمانا ہے کہ آپ کو خدا سے غافل کر دے، اپنے فرائض سے غافل کر دے، تو ایسے مال کی جو محبت ہے اس کو قرآن کنڈیم کرتا ہے۔ یا وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ ظاہر ہے اس کے نتیجے میں آپ کو پیشاب یا پخانہ اگر آتا ہے تو وہ اس سے آپ کو محبت تو نہیں ہوتی، لیکن وہ آپ کی ضرورت ہے آپ کی باڈی کی کہ وہ بھی آپ کی باڈی سے اس کا اخراج ہو۔ یا اگر آپ دوا پیتے ہیں یا آپریشن کراتے ہیں، یہ آپ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اصل ضرورت تو آپ کے جسم کا صحت مند ہونا ہے۔ لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بہرحال صحت کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اگر انسان کو ان میں کسی وقت پڑ جاتا ہے تو یہ مجبوراً پڑتا ہے۔ تو پوری بات کو اصل میں وہ سمیٹتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر جو حرص اور کا جو پہلو ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ مال کی محبت میں اتنا گرفتار ہوں، بلکہ بامر ضرورت، بقدر ضرورت ہی آپ کے مال کو آپ نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو یہ اس سے پورا جو تصور نکلتا ہے خواتین حضرات، وہ یہ ہے کہ انسان کے لیے مال بہرحال ایک کنڈیمنیبل چیز ہے، اور وہ کنڈیمنیبل چیز ہونے کے نتیجے میں اس کو سیند کے رکھنا اور اس کے نتیجے میں خدا سے غافل ہو جانا، یہ ساری وہ چیزیں جو مفتی صاحب نے اپنی اپروچ میں پوائنٹ آؤٹ کی ہے۔ اور اگر آپ چونکہ جو ہماری تفسیر روایہ کی اپروچ کے اکثر اسکالرز ہیں، ان کے ہاں جو ٹینڈنسی ہوتی ہے وہ صوفیانہ ٹینڈنسیز بھی ہوتی ہیں، تو اس سے بالکل جڑی ہوئی جو ایک تعبیر ہے وہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مال اصل میں مایا کا جال ہے، یعنی یہ ایک انسان کو خدا سے دور کرنے کی چیز ہے، اور ان ایسنس یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ مال کمائیں۔ تو یہ ایک ہماری جو صوفیانہ تعبیر ہے مذہب کی، اس کے اندر جیسے مثال کے طور پہ ترک دنیا کا تصور آپ کو ملتا ہے یا ترک مال کا آپ کو تصور ملتا ہے، تو وہ اصل میں اس طرح سے جب آپ تعبیر کرتے ہیں، اور قرآن مجید کی جیسے یہ آیت ہے، یہ آیت تو دیکھیے اگر آپ جیسے مفتی صاحب نے ان کی تعویل کی ہے، اس سے آپ کو ایسے لگے گا کہ مال کی جو محبت ہے وہ انسان کو غافل کر دیتی ہے، لہٰذا آپ کو مال سے تعارض نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ یہ جو کہتے ہیں کہ افلا یعلم اذا بسط ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، وہ اس کو پھر کنیکٹ کرتے ہیں، یعنی یہ جو قسمیں کھائی گئی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ جنگی گھوڑے تو اللہ تعالیٰ کے بہت فیتھفل، یعنی انسانوں کے بہت فیتھفل ہوتے ہیں، انسانوں کے ساتھ وہ جان بھی قربان کر دیتے ہیں، لیکن انسان کا اپنا معاملہ یہ ہے کہ جس نے اس کو بنایا، اس کے گھوڑے کو بھی بنایا اور گھوڑے کے چارے کو بھی بنایا، وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے، اور غافل ہونے کی وجہ کیا ہے کہ وہ مال کی محبت میں گرفتار ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس پر وہ خود گواہ ہے۔ تو یہ گویا کہ جنرلی ایک تنبیہ ہے مال بنانے کی، مال جمع کرنے کی، اور مال کے ساتھ دل لگانے کی، جس کو مفتی صاحب بیان کرتے ہیں۔ تو یوں آپ سمجھ لیں کہ ان کے ہاں جو قسم اور مقسم علیہ کا تعلق ہے، یا مقسم بھی اور مقسم علیہ کا تعلق ہے، اس کے اندر اگرچہ گواہی کا پہلو آ جاتا ہے کسی نہ کسی درجے میں، لیکن وہ اصلاً یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک ضمناً یہ چیز آ گئی ہے، ورنہ اصلاً ان کے ہاں بھی جو قسمیں کھائی جاتی ہیں اس کے اندر زیادہ تر جو ایلیمنٹ ہے وہ تقدیس کا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ جو جنگی گھوڑوں کا ایک مقدس ہونا اس پہلو سے تو نکل آتا ہے کہ اس کے اوپر جو لوگ سوار ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جنگ کا حکم دیا گیا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، وہ شہداء کے گھوڑے ہوتے ہیں، تو وہ تقدیس کا ایلیمنٹ اس میں نکل آتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو فرائی اسکالرز ہیں وہ اس سورہ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور اس سورہ کے اندر جو قسمیں آئی ہیں ان کو وہ کیسے ریلیٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان کی توجیہ تھوڑی سی تفصیل سے سمجھاؤں یا بتانے کی کوشش کروں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ جو قسم کے اندر یہ جو گواہی کا پہلو ہے، یہ کس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں، اور کس طرح سے یہ قرآن مجید جو ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ قسم گواہی کے لیے آ جاتی ہے، یعنی قسم کا گواہی کے لیے آنا قرآن میں معروف ہے۔ اور یہ دیکھیے یہ استاد امیر الدین فرائی ہیں جنہوں نے اس چیز کو بہت نمایاں طریقے سے ڈسکور کیا، قرآن مجید سے بتایا کہ دیکھیے کلام عرب میں بھی اور قرآن میں یہ کوئی اجنبی بات نہیں ہے کہ آپ جس چیز کی قسم کھائیں وہ اس کا کوئی مقدس ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ جس چیز کی قسم کھا رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں کسی دوسری چیز پہ گواہی دے رہی ہوتی ہے۔ تو دیکھیے اس آیت سے انہوں نے استشہاد کیا، اس آیت کو انہوں نے بنیاد بنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سورہ منافقون کی پہلی دو آیتیں ہیں، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک رسول اللہ، اس کا لفظ ترجمہ یہ ہوگا کہ یہ منافق جب تمہارے پاس آتے ہیں، یعنی تمہارے سے کون مراد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ منافق جب تمہارے پاس آتے ہیں تو یہ گواہی دیتے ہیں، نشہد گواہی دیتے ہیں کہ انک لرسول اللہ، کہ آپ جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور درمیان میں جملہ معترضہ ہے جس میں یہ کہا گیا کہ واللہ یعلم انک لرسول، ہاں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یہ جو منافق ہیں یہ جھوٹے ہیں، یعنی یہ آپ کو گواہی کے طور پہ تو کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ اوپر سے کہہ رہے ہیں اصل میں تو یہ جھوٹے ہیں،
اور اب دیکھیے الفاظ کیا ہے کہ اتخذوا ایمانہم جنتن فصدوا عن سبیل اللہ. ایمان ہے یمین کی جمع، اور یمین کہتے ہیں قسم کو. تو ترجمہ انہوں نے کیا کیا کہ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی قسمیں، یہ جو قسمیں یہ کھا رہے ہیں، ان کو اپنی ڈھال بنا لیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ شہادت کا ورڈ استعمال ہوا ہے، اور اس کو جب ریفر کیا گیا ہے تو قسم سے کیا گیا ہے. یعنی اتخذوا ایمانہم کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ جو قسمیں کھا رہے ہیں یہ اس کو وہ ڈھال بناتے ہیں، اور یہ ڈھال کس چیز کی بناتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کو کے رستے سے لوگوں کو روکتے ہیں. یہ ہے نا بات. لیکن اس سے واضح ہو گیا کہ قسم اصل میں گواہی کے لیے آتی ہے، کیونکہ اوپر جو ورڈ استعمال ہوئے ہیں وہ کیا ہیں کہ وہ یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں. یعنی ان کا گواہی دینا، اللہ کا رسول ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں قسم ہے، کیونکہ اس کو ریفر کس طرح سے کیا گیا کہ اتخذوا ایمانہم. تو اتخذوا ایمانہم کے جو ورڈز ہیں یہ دیکھیے، ایمانہم کا جو لفظ ہے یہ شہادت کی طرف ریفر کر رہا ہے. یعنی یہ جو گواہی دیتے ہیں اس کو قرآن کہتا ہے کہ نہیں، جو قسم کھاتے ہیں. تو قسم کا اور گواہی کا یہ دیکھیے جو تعلق ہے، اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اصل میں جو قرآن میں جو گواہی یعنی جو قسمیں کھائی گئی ہیں اس کی نوعیت گواہی کی ہے، تاکہ اسی طرح سمجھ میں آ جائے کہ کوئی اجنبی چیز نہیں ہے، قرآن مجید خود اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. پھر استاد حمید الدین فراہی نے ایک مرتبہ یوں کیا کہ یہ دیکھیے یہاں پہ ایک اور جگہ سے سورہ نور سے مثال دی اور یہ کہا کہ وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. یعنی یہ وہ مشہور جگہ ہے جس کو ہم لیان کہتے ہیں، کہ ایک خاتون اور مرد جب آپس میں، یعنی یہاں پہ شوہر مراد ہے، شوہر اپنی بیوی پہ جب الزام لگائے اور کوئی گواہی اور یعنی کوئی اور شہادت نہ ہو، یعنی کوئی اور گواہ نہ ہو، تو پھر وہ قسمیں کھاتے ہیں. تو دیکھیے ان قسموں کو کیا کہا گیا ہے؟ ان تشہد اربع شہادات باللہ، کہ عورت سے وہ یعنی سزا صرف اس صورت میں ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے. اربع شہادات، قسم کھائے. اور دیکھیے قسم کو کس چیز سے تعبیر کیا گیا؟ شہادت سے. تو اس طرح سے استاد امیر الدین فراہی نے یہ بتایا کہ دیکھیے قرآن مجید خود ہمیں یہ بتاتا ہے کہ قسم کا ورڈ ایسا ہے جو شہادت کے لیے بالکل عام ہے. بلکہ یہ جنرلی قسمیں جو کھائی جاتی ہیں قرآن مجید کے اندر، تین کی، زیتون کی، اسی طرح سے ابھی آپ نے کہا گھوڑوں کی، آگے ہواؤں کی ہے، بادلوں کی ہے، یہ ساری کی ساری اپنی نیچر میں گواہی ہوتی ہیں. ان کے اندر یہ جو جس طرح سے ہم قسم کھاتے ہیں تاکید کی کرنے کے لیے کسی چیز کی، وہ ایلیمنٹ نہیں ہوتا. اور یہ انہوں نے بتایا کہ کلام عرب میں تو یہ خیر بہت ہے. یعنی اگر آپ استاد امیر فرائی کی کتاب پڑھ دیں گے اقسام القرآن، اس میں انہوں نے کنٹمپرری جو کلام عرب ہے اس سے بہت ساری مثالیں انہوں نے پیش کر دی ہیں. لیکن انہوں نے کہا دیکھیے قرآن خود بھی اس پہ شاہد ہے، اور قرآن خود آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ قسم اور شہادت، قسم اور گواہی، یہ ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں. یعنی گواہی قسم ہے اور قسم گواہی ہے. تو یہ میں نے صرف آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے کہ یہ اتنا زیادہ اسٹیبلش ہے خود قرآن مجید کے اندر سے، یہ تھوڑی سی تفصیل بتائی. لیکن آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو فرائی اسکالرز ہیں وہ اس کو کیسا، اس سورہ کو وہ کیسا سمجھتے ہیں اور اس سورہ کو وہ کیسے لیتے ہیں. تو میں پہلے استاد جاوید احمد غامدی کی تعبیر آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور یہ جو تعبیر ہے اس کی ان کے ترجمے سے واضح ہو جائے گی، اس کی جو تشریح ہے پوری کی پوری. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. ہانپتے دوڑتے گھوڑے، یہ دیکھیے عادیات کا مطلب ہے ذبحن، یعنی اگر آپ اس کو جس طرح سے سمجھ رہے ہیں وہ یعنی ایک تو اس کا عربک کا پہلو ہے جس کے اندر آپ کو ترکیب سمجھائی جا سکتی ہے. میں اس کو بھی فی الحال اومٹ کر رہا ہوں کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ عربی زبان سے متعلق ہے. آپ صرف اس کا ترجمہ سمجھ لیں کہ ہانپتے دوڑتے گھوڑے گواہی دیتے ہیں، پھر ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے، پھر صبح دم دھاوا کرتے، پھر اس میں غبار اڑاتے اور اسی کے ساتھ مجمع میں گھس جاتے. یعنی یہ بتا رہے ہیں جو غارت گری کا عربوں کے اندر تھا معاملہ، اس کی طرف اشارہ کیا ہے. یہ جو غارت گری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ شب خون مارنا یا قافلوں کو لوٹ لینا یا جگہوں کو لوٹ لینا. تو وہاں ہی بتایا جا رہا ہے کہ گھوڑے استعمال ہوتے تھے، وہ ٹاپوں سے چنگاریاں نکالتے تھے اور پھر صبح صبح وہ دھاوا بولتے تھے اور غبار اڑاتے ہوئے کسی مجمع میں جا گھستے تھے. اب دیکھیے مقسم علیہ کو غور سے دیکھیے گا کہ استاد نے کیسے اس کو بیان کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ حرم کے سائے امن میں رہنے والا یہ انسان یقیناً اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. یعنی حرم کے سائے امن میں رہنے والا یہ انسان. تو آپ دیکھیے کہ اس پہلی جو چیز اس سے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ مقسم علیہ میں اور مقسم بہی میں جو تعلق قائم کیا گیا ہے وہ جس چیز پہ دلالت کر رہا ہے وہ اس میں الف لام جو انسان پر ہے وہ بہت اہم ہے. اور یہاں اصل میں پوری انسانیت مراد نہیں ہے، تمام انسان مراد نہیں ہے، بلکہ
سایہ امن میں یعنی حرم کے سایہ امن میں جو قریش ہیں یعنی قبیلہ قریش کے جو لوگ ہیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ جو قریش کے لوگ ہیں جو حرم کے اندر رہتے ہیں یا حرم کے یہ متولی ہیں یہ بڑے ہی ناشکرے ہیں. یہ پہلو کیا ہے؟ یعنی یہ پہلو اصل میں یہ ہے کہ قریش کے کو جو حیثیت حاصل تھی وہ آپ کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ کے وہ کسٹوڈینز تھے، وہ اس کے متولی تھے. تو عربوں میں جو غارت گری ہوتی تھی اس کے اندر ہر جگہوں پہ ہر قبیلے کے خلاف غارت گری ہو جاتی تھی اور لوگ اس کو روا رکھتے تھے، لیکن قبیلہ قریش کی وہ بہت رسپیکٹ کرتے تھے، اس لیے کہ وہ حاجیوں کو کیا بندوبست کرتے تھے، وہ لوگوں کو حج کراتے تھے، وہ خانہ کعبہ کے کسٹوڈینز تھے، تو ان کی بڑی ایک خاص حیثیت تھی. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ عرب کے اندر جہاں پہ یہ دھاوا بولنا اور مال و دولت کو لوٹ لینا، کاروانز کو اس طرح سے پلنڈر کرنا، دس واز اے ویری کامن فیچر. لیکن یہ جو حرم کے سائے کے نیچے پلے ہوئے قریش ہیں یہ اس غارت گری سے بچے ہوئے تھے. یعنی عرب میں جو غارت گری عام تھی، جگہ جگہ ہو رہی تھی، حرم کے سائے امن کے تحت یہ جو قریش تھے یہ اس سے بچے ہوئے تھے، اس لیے کہ یہ جب حرم کے کسٹوڈینز تھے تو ان کو کوئی ان کے خلاف اس طرح کا کام نہیں کرتا تھا کہ ان پہ دھاوا بول دے. تو اس پہلو سے گواہی ہے، یعنی اصل میں یہ تمام انسانیت کے اوپر گواہی نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ الانسان سے مراد قریش ہیں. یعنی جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ عربی زبان کے اندر الانسان بول کے بعض دفعہ ایک خاص انٹیٹی کی طرف اشارہ مقصود بھی ہوتا ہے. اب یہ بتایا گیا کہ یہ انسان یقیناً اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے اس رویے پر خود گواہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ دولت کی محبت میں بڑا ہی سخت ہے. پھر کیا وہ نہیں جانتا جب قبریں اگلوائی جائیں گی اور سینوں میں جو کچھ ہے وہ ان سے نکال لیا جائے گا، بے شک ان کا پروردگار اس دن ان سے خوب واقف ہوگا. اب یہ دیکھیے جیسے ہی آپ اس ترجمے کو پڑھیں گے تو ایک چیز تو آپ کے سامنے بالکل ہٹ کے سامنے آئے گی کہ یہ ایک خصوص میں کھڑا ہوا ترجمہ ہے. یعنی یہ انسانیت کو مخاطب کر کے یہ نہیں کہا جا رہا کہ سارے کے سارے انسان جو ہیں وہ ان کے اندر دولت کی حرص ہوتی ہے، وہ سارے کے سارے انسان اس حرص کے نتیجے میں فلاں اور فلاں چیزوں میں گرفتار ہوتے ہیں، بلکہ اب یہ پن پوائنٹڈلی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو قریش ہیں جو جن کی اپنی ٹیریٹری کے اندر، جن کے اپنے سرزمین کے اندر جگہ جگہ پہ لوٹ مار ہوتی تھی اور گھوڑوں کی یہ جو خصوصیات جیسے بیان ہو رہی ہیں، یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ مجمع میں گھستے ہیں اور جا کے لوگوں کو تنگ بھی کرتے ہیں، ان سے مال و دولت لوٹ لیتے ہیں. لیکن یہ جو قریش تھے یہ سے بچے ہوئے تھے، اور یہ اس چیز کو نہیں انہوں نے سوچا کہ ہمارے رب نے جو ہمیں یہ کسٹوڈین شپ دے کے اپنا ایک لحاظ سے ایک مقرب جگہ پہ رکھا ہے، تو ہم خدا کے اس فیور کو، یعنی خدا کی اس عظیم نعمت کو ہم پہچانیں اور اس کا شکر ادا کریں. اور شکر کا کیا طریقہ ہے کہ یہ جس پیغمبر جو ہمارے سامنے اس وقت کھڑا ہے، اللہ کے دین کی سچی دعوت دے رہا ہے، جس کو ہم جانتے بوجھتے اس کا انکار کر رہے ہیں، اس کے بجائے ہم اس کے اوپر ایمان لے کے آئیں. لیکن یہ جو حرم کے سائے میں پلا ہوا انسان ہے، یہ جو قریش ہیں، یہ اپنے رب کے بہت ناشکرے ہیں. ان کو مال کی محبت کے حریص ہو چکے ہوئے ہیں، اور یہ اس پیغمبر کو اصل میں اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے وہ نہیں مان رہے، اور ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ اپنے اس غلط رویے پہ خود گواہ ہیں. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کو اس کی غلطی کے بارے میں ان کو تنبؤ نہیں ہے یا وہ ان کو اس کو جانتے نہیں ہیں، بلکہ وہ اس رویے پہ خود گواہ ہیں. اور اصل بات کیا ہے کہ وہ مال سے ان کو اتنا محبت ہے کہ وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے. اور پھر دیکھیے قرآن مجید میں آخر میں ان کو تنبیہ کی اور یہ کہا ہے کہ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. اب یہ غصے کی کا ایک جملہ ہے کہ کیا یہ نہیں جانتے اس وقت کو جب قبریں اگلوائی جائیں گی، اور کیا یہ نہیں جانتے وحصل ما فی الصدور کہ جو کچھ سینوں میں ہے اس کو نکلوا لیا جائے گا اور ایگزامن کیا جائے گا، اس دن بے شک ان کا جو پروردگار ہے وہ ان سے خوب باخبر ہوگا. تو یہ پوری کی پوری جو سورہ کا یہ مطالعہ ہے، یہ اصل میں آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ مخاطب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس نبی کے سامنے جو ان کے سب سے بڑے اس وقت کے مخالفین تھے. یہ سورہ آپ کو معلوم ہے مکی سورہ ہے، اور اس مکی سورہ میں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطبین تھے مکے میں وہ تھے ہی قریش، تو یہ ان کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو ذرہ بھی اس چیز کی شرم نہیں آتی کہ جس خدا نے ان کو اس لوٹ مار سے اور پلنڈر سے بچایا ہوا ہے، اور وہ اسی خدا کی ناشکری کر رہے ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ اس نعمت کا وہ حق ادا کرتے، وہ الٹا اس کا کتمان کر رہے ہیں، اس کو چھپا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ رویہ اختیار نہیں کر رہے. اور تو ان کو وہ وقت یاد رکھنا چاہیے کہ جب افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، جب
قبریں اگلوائی جائیں گی، وحصل ما فی الصدور، اور سینوں میں جو کچھ ہے اس کو بھی نکال لیا جائے گا، اور پھر ان کا رب ان سے خوب واقف ہوگا۔ یہ آخر میں جو 3 آیتیں ہیں، یہ ڈانٹ کی آیتیں ہیں جو ان کو بتایا جا رہا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ میں نے اس کو پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جس طرح سے صورتوں کا ارتقاء ہوا ہے اور صورتیں آگے بڑھی ہیں، اس کے اندر فرائی اسکالرز کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ مکی دور کے اندر یہ مختلف سٹیجز ہیں جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آگے بڑھا ہے۔ انذار کا ایک زمانہ آیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ وارننگ کا ایک زمانہ آیا جس میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے انذار کیا اپنی قوم کو، اور یہ بتایا کہ دیکھیے اگر آپ جانتے بوجھتے حق کو ڈینائی کریں گے تو آپ کا یہ معاملہ ہوگا، آپ کے ساتھ یہ سزا ہوگی، دنیا میں وہ نتیجہ نکل کے رہے گا اور آخرت میں تو ذلت ہے ہی ہے۔ تو یہ مکی دور سے یہ سارا جو پورا پروسیس ہے وہ گزرتا ہے، اس کے اندر اتمام حجت تک بات کو پہنچایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بات کو پھر اتنا واضح کر دیا جاتا ہے کہ اب دوسرے کے پاس سوائے حق دھرمی کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس سیکوینس میں یہ صورتیں جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں۔ سورہ عادیات بھی اسی سیکوینس کی ایک کڑی ہے جہاں پہ اتمام حجت کے مضامین کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ بتا سورہ 3 سے آگے کی جو صورتیں ہیں وہ اسی طرح سے اتمام حجت کو بیان کر رہی ہیں، اور یہ بیان کر رہی ہیں کہ اب یہ وہ موقع آ گیا ہے کہ جس میں اب ان سب کو یہ خبر ہونی چاہیے کہ یہ زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جو ہیں وہ دنیا ہی میں اس کا فیصلہ کر دیں گے۔ یہ تو وہ تعبیر ہے کہ جو آپ یوں سمجھ لیں کہ استاد جاوید احمد غامدی نے کی، جن کی میں نے آپ کو بھی تفصیل بتائی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس سے پہلے کہ ہم بات کو مکمل کریں، انہی پرنسپلز کو جاننے والے یعنی کو ایڈھیئر کرنے والے استاد امین احسن اصلاحی بھی ہیں۔ تو دیکھیے انہوں نے جب اس کا یعنی اگرچہ یہاں پہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ ان کے ترجمے سے یہ واضح نہ ہو، لیکن میں آپ کو بھی تفصیل بتاتا ہوں، وہ اس سے بالکل الٹ یعنی گواہی کے مفہوم کو لیتے ہیں۔ آپ ذرا ان کا ترجمہ ذرا سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ گواہی دیتے ہیں ہانپتے دوڑنے والے گھوڑے، ٹاپوں کی ٹھوکر سے چنگاریاں نکالنے والے، صبح کے وقت دھاوا کرنے والے، دوڑ سے غبار اٹھانے والے اور غبار کے ساتھ غول میں گھس جانے والے، کہ انسان اپنے رب کا نہایت ہی ناشکرا ہے اور وہ اپنے رویے پر خود گواہ ہے، اور وہ دولت کا رسیہ ہے۔ کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبریں اگلوائی جائیں گی اور دلوں کے بھید نکلوائے جائیں گے؟ بے شک اس دن ان کا رب ان سے اچھی طرح باخبر ہوگا۔ اس سورہ کی جو وہ تفسیر کرتے ہیں تو اصل میں وہ اس چیز کو ایک مثبت انداز میں لیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جو گھوڑے ہیں، یہ جو گواہی پیش کی گئی ہے، یہ کس چیز میں گواہی پیش کی گئی ہے کہ گھوڑا جو ہے وہ انسان کا ایک لحاظ سے فرمانبردار ہوتا ہے۔ وہ جنگ کا یا جو بھی اس کو حکم ملتا ہے، اس پہ جیسے ہی اس کو جس چیز کے لیے حکم ملتا ہے اس کے لیے وہ فٹ اپنے مالک کی بات مانتا ہے۔ یہ تقریباً وہی بات ہے جو مفتی شفیع صاحب نے بھی کی ہے، اگرچہ ان کے ہاں تو ظاہر ہے کہ چونکہ قسم کا جو پہلو ہے اس میں گواہی اگرچہ انہوں نے بیان کی ہے، لیکن تقدیس کے پہلو سے زیادہ ہوتی ہے قسم ان کے ہاں۔ اور دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ جو ایک عام رویہ ہے تمام انسانوں کا وہ بیان ہوا ہے۔ استاد امین احسن اصلاحی کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پہ بھی گواہی ہے، لیکن یہاں جو گواہی ہے وہ اس چیز کی نہیں ہے کہ جو گھوڑے ہیں کہ غدر مچا رہے ہیں، بلکہ یہ اصل میں مثبت طور پہ گھوڑوں کا جو ایک پازیٹیو ایسپیکٹ ہے کہ وہ اپنے مالک کے کہنے پر جہاں پہ بھی ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ دھاوا بولیں یا جنگ کا اعلان اگر ہو گیا تو وہاں جنگ کریں، تو یہ اصل میں اس کی تصویر ہے۔ تو دونوں یعنی استاد اور شاگرد نے جو آپس میں اختلاف کیا ہے، امید آپ کو سمجھ گئے ہوں گے، یعنی استاد جاوید احمد غامدی تو یہ کہتے ہیں کہ یہ گھوڑوں کی تصویر پوری بیان کی گئی ہے، یہ غارت گری کی ہے، یہ لوٹ مار کی ہے، یہ دھاوا بولنا ہے، صبح میں مجمع میں گھس جانا ہے۔ جبکہ استاد امین احسن اصلاحی یہ کہتے ہیں کہ یہاں اصل میں غارت گری نہیں ہے، بلکہ یہ جنگ کے اندر جو ایک گھوڑے کی جان نثاری ہے، جان فشانی ہے اپنے مالک کی، وہ بیان ہوئی ہے۔ نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے، یعنی جو گواہی جس چیز پہ دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے رب کا بہت ناشکر ہے۔ یعنی یہاں پہ وہ بھی یہی مراد لے رہے ہیں کہ قریش ہیں جو اپنے رب کے بہت ناشکر ہیں، اور استاد جاوید احمد غامدی بھی یہی مراد لے رہے ہیں، لیکن قسم کی جو دلالت ہے دونوں مختلف طریقے سے لکھ رہے ہیں۔ یعنی ایک غارت گری کے طور پہ گھوڑوں کی پوری تصویر کو بیان کر رہا ہے، اور دوسرا اصل میں یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو جنگ ہوتی ہے اس میں یہ جو گھوڑے ہیں یہ انسان کے اتنے فرمانبردار ہوتے ہیں، تو اس سے انسان کو بھی یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ وہ بھی اپنے پروردگار کا فرمانبردار ہو۔ جیسے گھوڑا وفادار ہے انسان کا، تو انسان کو اپنے رب کا وفادار ہونا چاہیے، گویا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن غامدی صاحب کی جو تفسیر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں اصل میں کسی طور سے بھی اس کو مثبت مفہوم میں گھوڑے کی کوئی پلنڈر کو ہم نہیں، یعنی گھوڑے کا جو حملہ ہے یہ کوئی مثبت حملہ نہیں ہے۔ یعنی ہوتا ہے نا جنگ میں تو آپ ایک کاز کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ عادیات اور جو آگے کے الفاظ ہیں
یہ جو عربوں میں اس زمانے میں لوٹ مار کا معاملہ تھا، یہ اس کی طرف دلالت ہے، جو لوٹ مار کی قسم کی جو گھوڑوں کی آپ سمجھ لیجیے ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن جو مقسم علیہ ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے، یہ دونوں استاد شاگرد اس سے ریلیٹ کرتے ہیں ایک ہی انداز سے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف غارت گری جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ قریش جو ہیں وہ اس سے بچے ہوئے تھے، یعنی غامدی صاحب یہ کہتے ہیں قریش بچے ہوئے تھے، اور اس بچنے کے باوجود انہوں نے اس کو نہیں پہچانا کہ خدا نے ان کو ایک خاص تحفہ یہ دیا ہے کہ باقی سائڈ ٹرائبس لٹ جاتی ہیں، لیکن خدا نے ان کو یہ تحفظ فراہم کیا، کوئی ان کو نہیں لوٹتا۔ اور سلائی صاحب اس کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پہ جو گھوڑے کی وفاداری ہے جو زیر بحث ہے، اور یہ جو پہلی 4 یا 5 آیتیں ہیں، یہ غارت گری کی یعنی لوٹ مار یا پلنڈر کی تصویر نہیں ہے، بلکہ جنگ کے اندر جو جب بزن بولتا ہے اور جنگوں میں حکم دیا جاتا ہے کہ گھوڑے نکلیں اپنے سواروں کو لے کے، تو یہ اس کی تصویر ہے۔ لیکن دلالت اس بات کی ہے کہ گھوڑے کی وفاداری جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ انسان کو بھی جیسے گھوڑا انسان کا وفادار ہے، تو انسان کو اپنے رب کا وفادار ہونا چاہیے۔ تو یہ دونوں کے یوں سمجھ لیجئے کہ اپروچز میں فرق ہے، اس کے باوجود کہ وہ ایک ہی پرنسپل کو مانتے ہیں۔ اس کے برعکس جو ہمارے تفسیر روایا کے اسکالرز ہیں، ان کے ہاں اگرچہ آپ کو گواہی جو ہے یعنی قسم جو ہے وہ گواہی کے مفہوم میں اس کو یہاں پہ مجبور ہیں کہ وہ اس کو اڈاپٹ کریں، لیکن اس کو ایک جنرل پریمس کے طور پہ لیتے ہیں، جیسے پوری انسانیت اس سے مراد ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ ناشکرہ ہے، اور ہر انسان کے اندر دولت کی حرص ہے، اور اس کو متنبع کیا گیا ہے۔ تو یہ عموم اور خصوص کا بھی اختلاف ہے ایک لحاظ سے، اور اس چیز کا بھی اختلاف ہے کہ یہاں پہ جو تصویر سامنے آ رہی ہے وہ اپنی نیچر میں کیا ایک مثبت تفسیر ہے، مثبت تصویر کا مطلب کیا ہے کہ آپ کسی کاز کے لیے، ایک صحیح کاز کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، اور دولت اصل میں جنگ کی ہے مقسم علیہ پہ، یا غارت گری کی ہے جنگ پہ اس پہ مقسم علیہ پہ۔ تو یہ ظاہر ایک بہت باریک سا فرق ہے، لیکن جو قرآن کے طالب علم ہیں ان کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دیکھیے الفاظ کی جو دلالت ہوتی ہے بعض دفعہ اس کے اندر اتنی بہت ساری نوانسز پیدا ہو جاتی ہیں، باریکیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ اگر آپ اس کی رعایت نہ کریں تو ایک ہی اسکول آف تھاٹ کے 2 جو مفسرین ہیں وہ آپس میں، جیسے میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا، ان کے ہاں 2 مختلف آراء آ جاتی ہیں۔ تو میں اپنی بات کو اب یہاں ختم کرتا ہوں اور آپ کے سوالات کے لیے حاضر۔ السلام علیکم استاد محترم اور خواتین و حضرات، آج کی محفل میں خوش آمدید۔ اب سوالات کا وقت ہو گیا ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ سوالات آج کے موضوع پر مبنی ہوں، اور جب وہ ختم ہو جائیں گے تو آپ پھر دوسرے سوالات بھی لے سکتے ہیں۔ تو فی الحال ہمارے پاس ڈاکٹر صلاح سلیم عدیل قریشی صاحب کا سوال ہے۔ عدیل قریشی پلیز اپنا سوال کیجیے۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ عموم اور خصوص کا جو فرق ہے، یہ جو امین حسن اصلاحی صاحب کی تفسیر اور غامدی صاحب کی تفسیر میں یہ بھی فرق ہے دونوں میں، کہ اس کو اصلاحی صاحب جو ہے وہ نہیں، وہاں پہ نہیں، وہ بھی اسی کو پن پوائنٹڈلی لے رہے ہیں، اگرچہ اس کو اس طرح سے بیان نہیں کر رہے، لیکن ان کے ہاں بھی وہ اسی خصوص میں ہے کہ یہ انسان کی بجائے یہاں پہ جو وہاں لوگ اس وقت موجود ہیں قریش، یہ اسی سے متعلق ہے، یعنی یہ سرزمین عرب اور سرزمین عرب کے اندر جو حرم کے اندر لوگ آباد تھے ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ رائٹ۔ اور دوسرا یہ کہ جو ایک انٹرپریٹیشن جو کہ اس کی میں نے کافی ایک انٹرسٹنگ سنی تھی، وہ میں آپ کے پیش خدمت کر رہا ہوں، جسٹ ٹو سی اف دیٹ میک سینس ایز ویل۔ وہ یہ کہ عرب جو تھے جنرلی ان کا کلچر جو تھا اس میں گھوڑے کو بہت پسند کیا جاتا تھا۔ گھوڑا ایک ایسی چیز تھی جیسے آج کل کے دور میں رولز رائس ہو گئی یا کوئی ایسی فاسٹ کار جو کہ عموماً لوگ بہت پسند کرتے ہیں، اس کی اونرشپ ان کے لیے بڑی پریولیجڈ ہوتی ہے۔ تو گھوڑے سے ابتدا کرنا اس کلام کی، وہ بیسیکلی عربوں کی ان کے ایئر کو کیپچر کرنا، ان کی اٹینشن کو کیپچر کرنے کا ایک ذریعہ تھا کہ بات کا آغاز گھوڑے سے کیا جائے، اور پھر گھوڑے کی وفاداری جب ان کی توجہ ہو جائے اس پہ کہ کیا بات ہو رہی ہے گھوڑے کے بارے میں، کیونکہ وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھے اس میں، تو جب وہ کر لیا جائے، ان کی توجہ مکمل طور پہ کیپچر کر لی جائے، تو پھر ان کو یہ دکھایا جائے کہ دیکھو گھوڑا انسان کا کتنا وفادار ہے، لیکن تم اپنے خالق کے وفادار نہیں ہو، اور پھر وہ آگے بات کی جائے۔ لیکن کیا یہ انٹرپریٹیشن کچھ وزن رکھتی ہے اپنے؟ دیکھیں، یہ تو جو آپ نے پہلی بات کہی نا کہ ان کو متوجہ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، تو قرآن مجید تو عام طور سے اس طرح کا کوئی ٹول استعمال نہیں کرتا۔ اگر آپ یہ سمجھ جائیں کہ جو قسمیں کھائی جاتی ہیں وہ گواہی کے لیے ہیں، تو وہ اصل میں گواہی جب پیش کی جاتی ہے، جو مقسم بھی اور مقسم علیہ کے درمیان کا جو تعلق ہے، جو استدلال کا ہوتا ہے،
اصل میں قسم کے اندر وہ چیز ہے جس کو ڈسکور کرنا ضروری ہے، اور عرب اس سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے کہ ان کے اپنے کلام میں یہ اس طرح کی قسمیں جو گواہی کی ہوتی تھی وہ عام کھائی جاتی تھیں. امر القیس میں، لبید میں، یہ سارے جو کلاسیکل ان کے شعراء تھے، ان کے اگر آپ کلام پڑھیں گے عربی زبان میں تو بہت عام تھا. یہ کسی وجہ سے مس آؤٹ ہو گیا، اور ہمارے ہاں چونکہ قسم کے بارے میں کانسیپٹ یہ ہے کہ بھئی یہ اصل میں مقدس چیزوں کی کھائی جاتی ہے، اور اصل چیز ایمفسس ہوتا ہے، کیونکہ ہم تو اسی سے واقف ہیں نا کہ ہم جب قسم کھاتے ہیں تو ہم ایمفسس پیدا کرتے ہیں، ہم سٹریس پیدا کرتے ہیں، اور عام طور سے اسی کی قسم کھاتے ہیں کہ جو کوئی مقدس، ہم اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں، قرآن کی کھا لیتے ہیں، تو وہ تقدیس ہی مراد ہوتی ہے. تو یہ پورا یونرا الگ ہے. یعنی استاد حمید الدین فرائی نے پوائنٹ آؤٹ یہ کیا کہ یہ جو قرآن مجید میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں، یہ اپنی نیچر میں، جیسے کہ وہ آپ دیکھیں نا ابھی سورہ منافقون کی میں نے آپ کو آیت ایکسپلین کی، اور سورہ نور کی، کہ گواہی اور قسم ہم مانا ہے. اور یہاں اصل چیز یہ دیکھنا ہے کہ جس کی گواہی طلب کی گئی ہے اور جس پر گواہی طلب کی گئی ہے اس میں ریلیشن شپ کیا ہے. تو اگر آپ وہ ریلیشن شپ طے کریں گے جو کہ استاد جاوید احمد غامدی نے کیا، کہ اصل میں یہ غارت گری کی تصویر ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ قریش کو جو وہاں پہ بس رہے تھے کہ آپ لوگ اس غارت گری سے بچے ہوئے ہیں. تو اصل میں پھر غارت گری کو آپ اصل رکھیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ غارت گری اس بات پہ گواہ ہے کہ قریش جو ہیں وہ اپنے رب کے ناشکر ہیں، اس لیے کہ وہ ان کو تو کم سے کم یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ جس چیز کو خدا نے ان کو روک کے رکھا ہے، ان کو سیکیور کیا، اور وہ اسی کے ناشکرے ہو گئے. اور استاد امین حسن اصلاحی یہ کہتے ہیں کہ اصل میں غارت گری کی تصویر نہیں ہے بلکہ جنگ کی تصویر ہے. اور وہ وہی بات ہے جو آپ نے بعد میں کہی کہ گھوڑے کی وفاداری کو گواہی کے طور پہ پیش کیا گیا ہے. لیکن یہ جو متوجہ کرنے والا ایسپیکٹ ہے کہ گھوڑے چونکہ عربوں کے لیے بہت محمود ہوتے ہیں، یا ان کے لیے بہت ایک لحاظ سے چیرشڈ ہوتے ہیں، اس وجہ سے گھوڑوں کو بیان کیا گیا. یہ وہ چیز ہے کہ جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں اصل چیز تو جس کو گواہی میں پیش کیا جا رہا ہے اور جس پر گواہی دی جا رہی ہے ان کا آپس میں تعلق ہے. تو یہ ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تفسیر و روایہ کے جو اسکالرز ہیں، یہ اصل میں مفتی صاحب نے اپنے کچھ یوں سمجھ لیجئے کہ جو ایک جنرل اپروچ سے تھوڑا سا انحراف کرتے ہوئے اس میں گواہی والا ایلیمنٹ یا عنصر داخل کیا ہے. ورنہ جنرلی جتنے بھی ہمارے مفسرین ہیں وہ اس کو اسی لیے لیں گے، اسی طور پہ لیں گے. چنانچہ آپ ابن کثیر کو جب دیکھیں گے تو اس میں آپ کو یہ مزدلفہ کے جو اونٹ ہیں یا شہیدوں کے جو گھوڑے ہیں اس کی تعبیرات ملیں گی، تاکہ وہ تقدیس کا ایلیمنٹ اس کے اندر وہ داخل کر سکیں. تو یہ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اصل میں ایک لوکلائزڈ چیز ہے. وہ ایک خاص اس کے مخاطبین ہیں. وہ مخاطبین جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب وہ مکے میں تھے تو مشرکین تھے، جب وہ مدینے میں آئے تو اہل کتاب تھے. ان سے وہ گفتگو کر رہا ہے، اور جب وہ گفتگو کرتا ہے تو انسان کا لفظ استعمال کرتا ہے، لیکن مراد تمام انسان نہیں ہوتے بلکہ وہ سامنے جو کھڑے ہوئے ہیں. وہ ناس کا ورڈ استعمال کرتا ہے، لیکن ساری مین کائنڈ مراد نہیں ہوتی بلکہ ان کا ایک سب سیٹ مراد ہوتا ہے جو وہاں ہوتا ہے. تو اس تخصیص کو جب آپ سمجھ لیں گے تو اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ وہ تخصیص جو ہوتی ہے وہ بعض دفعہ اپنی نیچر میں ایسی ہوتی ہے کہ اس کی تعمیم ہو جاتی ہے. یعنی ایک اسپیسیفک چیز ہوتی ہے لیکن وہ جنرلائز ہو جاتی ہے. لیکن بعض دفعہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ اسپیسیفک ہوتی ہے، اسپیسیفک ہی رہتی ہے. مثلا جب آپ جنرلائز کرتے ہیں تو اگر میں یہ کہوں انسان کے بارے میں جنرلی، اگر میں یہ اس طرح کی ہم بات کریں کہ انسان جو ہے وہ سچ بولتا ہے، یا انسان کے اندر یہ اخلاقی قوتیں فلاں فلاں جو چیزیں ہیں وہ پازیٹیو ہیں. اب میں نے لفظ کہ انسان بولا ہے لیکن میری بات ایسی ہے کہ جو ممتد ہو جاتی ہے، جو ہر انسان کے لیے خاص نہیں، مطلب کسی ایک انسان کے لیے خاص نہیں رہتی، اس کی تعمیم ہو جاتی ہے. کیونکہ اخلاقی طور پہ جو بھی آپ ایک انسان سے توقع کرتے ہیں اچھائی کی، تو اس کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ اچھائیاں ہر انسان میں پائی جاتی ہیں. لیکن جب میں کوئی ایسی بات کا ذکر کروں کہ جس کے اندر الفاظ ہی میرے بتا رہے ہوں، کہ میں مثال کے طور پہ یہ کہوں کہ آج کلاس سے کیا سب طالب علم آ گئے، اب یہ سب کا ورڈ تو میں نے بول دیا، لیکن سب سے مراد اب یہ تو نہیں ہے کہ تمام دنیا کے لوگ آ جائیں، نہیں، اب یہ کلاس کے سب لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں. تو اب یہ تخصیص ہو گئی، اور اس تخصیص کو میں کی تعمیم نہیں کر سکتا. یعنی یہ ہے اسپیسیفک، اس کو میں جنرلائز نہیں کر سکتا. تو یہ اصل میں زبان کے مسلمہ اصول ہیں جن کو ہم ویسے برت رہے ہوتے ہیں اپنی اپنی زبانوں میں، لیکن جب عربی زبان میں ہم یا کسی فورن زبان کو ہم پڑھنے کی طرف مائل ہوتے ہیں تو ایٹ ٹائم وی forget these natural principles that we are already adopting in our own language. تو استاد حمید الدین فرائی نے اس طرف بہت توجہ دلائی کہ دیکھیے زبان جو ہے وہ 90% کامن ہوتی ہیں، ان کا سٹائل جو ہے. تو آپ جب دوسری زبان میں داخل ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا تکلف برتنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ آپ کی اجنبی زبان ہوتی ہے. جبکہ اسالیب کے لحاظ سے اگر آپ اپنی زبان میں اسلوب تلاش کریں گے تو اسلوب آپ کو اپنی زبان میں مل جائے گا. تو کیونکہ دیکھیے یہ نیچر میں جو فرائی اپروچ ہے یہ ایک لنگوسٹک اپروچ ہے، یہ زبان کے ذریعے سے کلام تک پہنچنے کی اپروچ ہے. اسپیشل چیز زبان کے نوانسز ہیں، زبان کی سٹلٹیز ہیں، زبان کی باریکیاں ہیں. جیسے الف لام کا ایک بہت
اہم عنصر ہے. بالکل ایسے ہی خطاب کا ایک بہت اہم عنصر ہے کہ جب خطاب کیا جائے, خطاب کا مطلب ہے کہ اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. اب یہ ایڈریس جو ہے یہ اٹ کیپس آن چینجنگ ایٹ ٹائمس. آپ کے سامنے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ گروہ ہیں جن سے وہ مخاطب ہو رہے ہیں. وہ ایک سے کو چھوڑ کے دوسرے سے بعض دفعہ بات کرتے ہیں, پھر اسی آیت ہی میں ایک اور گروہ سے بات کرتے ہیں. تو اسی the whole discourse starts to shift right and left. اور اس کو فرائی صاحب نے بیان کیا ہے جگہ پہ کہ قرآن جو ہے اٹس لائک اے خطیب سماوی. کامل قرآن و خطیبا سماویا یخاطب ھذا و ذاک, یعنی ایک خطیب سماہی, ایک ڈیوائن اوریٹر ہے جو اپنی اوریٹری سے مختلف لوگوں سے ایڈریس کر رہا ہے ایٹ دا سیم ٹائم. اور اگر آپ اس چیز کی رعایت نہیں رکھتے, نہیں کریں گے, تو یو ول فائنڈ کہ بہت سارے جولٹس اور بہت ساری ہوتا ہے نا کہ انکوہرنس ہے جو کلام میں پیدا ہو رہی ہے. تو اس لنگوسٹکلی جس چیز کو اگر آپ اپریشیٹ کرنا چاہیں گے تو آپ کو آہستہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا کہ دیکھیے چیزیں بعض اسپیسیفک ہوتی ہیں اور وہ اسپیسیفک ہی رہتی ہیں. جیسے آپ دیکھیے اگر آپ فرائی اسکالرس کی اپروچ کو یہاں پہ سمجھیں گے تو اب آپ یہاں پہ ہر انسان سے مراد سارے انسان نہیں لے سکتے. اگر آپ ان کی سے اتفاق کریں گے, نہیں کریں گے تو ظاہر ہے آپ لے لیں گے. لیکن اگر آپ جو جنرلی ہمارے ہاں جو اپروچ رہی ہے اس سے اتفاق کریں گے تو مراد یہ ہوگا کہ اب سورہ اصل میں سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہے کہ سارے انسان جو ہیں وہ گریڈی ہیں, سارے انسان جو ہیں ان کے اندر مال کی حص پائی جاتی ہے, اور ان کو روکا گیا اس چیز سے. اور گھوڑے کی گواہی کے طور پہ کہا گیا کہ جیسا گھوڑا وفادار ہے لہٰذا انسان کو بھی اپنے رب کا وفادار ہونا چاہیے. تو یہ اس کی ایک جنرل سا مفہوم ہے جو آپ کو مل جاتا ہے. تو یہ اسی وجہ سے میں چاہتا بھی ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ دونوں اپروچز آ جائیں اور اس کے بعد پھر آپ لوگ خود اسٹڈی مزید کر کے اپنے لیے رائے قائم کر سکتے ہیں. لاسٹ اس پہ کامنٹ یہ تھا کہ کیا جو غامدی صاحب کی تفسیر ہے وہ میرے خیال سے ممکن ہے کہ سورہ قریش سے بھی انسپائرڈ ہو, کیونکہ سورہ قریش کی جو آخری آیت ہے علی لافی قریش میں آمنہم من خوف, اس میں بھی آئی تھنک قریش کو یہ احسان باور کرایا گیا کہ آپ کو میں نے بھوک سے اور خوف سے امن میں رکھا. تو وہی ذکر یہاں پہ بھی ہے. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ جی, کیونکہ پورا جو 7واں گروپ ہے جس کو ہم 7واں زمرہ کہتے ہیں, 7th گروپ ہے, اس کے مخاطب جو ہیں وہ قریش ہیں. تو اس وجہ سے سورہ قریش میں تو ان کا نام لے لیا گیا, ایلاف قریش ایلاف رحلۃ الشتاء والصیف. وہاں تو اس سے پہلے نام نہیں لیا گیا, اس سے پہلے سے کہتے ہیں نا کہ کلائمیکس کی طرف بلڈ اپ ہو رہا ہے. تو سورہ قریش بعد میں آتی ہے سورہ عادیات کے, 3 یا 4 صورتیں چھوڑ کے آتی ہے. تو اٹس لائک اے بلڈ اپ, یعنی سورہ ملک سے جہاں سے گروپ شروع ہوتا ہے تو وہاں نام نہیں لیا گیا, لیکن مشرکین کہہ کے کہا گیا یا ان کو بتایا گیا کہ ان کی جو عقائد کیا تھے. نام آ کے سورہ قریشی میں لیا گیا, تو وہ ایک کلائمیکس کی طرح وہ بڑھتا چلا گیا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اصل میں یہ اس سے ایکسپلین نہیں ہوتا کہ اصل میں کیا اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمام ہی انسان اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کیے ہیں کہ جو گریڈی ہیں یا جو جن کے اندر مال کی تما ہے. کیونکہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا کہ ایسے تو نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ ہی لالچی ہوں, مطلب بہت سارے لوگ ہیں جو کنٹینٹڈ ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو مال کے بارے میں یہ رویہ نہیں رکھتے. تو یہ کوشچن پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ تو ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ایوری ون از گریڈی, اگر ہم جنرل اپروچ کو مان لیں. لیکن اگر آپ یہ مان لیں کہ بھائی ایک کنٹیکسچولائز بات ہے, یہ اٹس ناٹ مینٹ فار ایوری ہیومن بینگ, یہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جو حرم کے متولی تھے, کسٹوڈینز تھے, اینڈ ان اسپائٹ آف بینگ the custodians of haram and in spite of being kept secure from plunder and loot, they held to this attitude. So you see, اس کے نتیجے میں آپ سورہ کے بارے میں ایک جو کچھ کوشچنس پیدا ہوتے ہیں کہ بھئی تمام لوگ تو گریڈی نہیں ہوتے, تو اس کا ایک جواب آپ کو مل جاتا ہے. اب یہ آپ اس جواب سے مطمئن ہوں یا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, آپ کو دیکھنا چاہیے. ورنہ میں تو میرے سامنے تو اصل میں جو مقصد ہے وہ یہ کہ اپروچز آپ کے سامنے آ جائیں. اگلا سوال ہے عدیلہ کا. عدیلہ صاحبہ پلیز اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر مقسم علیہ تو دونوں اسلامی صاحب اور غامدی صاحب ایک ہی ہے, دونوں کا مقسم علیہ جی ایک ہی ہے. جی مقسم علیہ تو پھر مقسم علیہ ایک ہی ہے. وہ تو مفتی شفیع صاحب کا بھی ان کی طرف سے مقسم علیہ ایک ہی ہے, یعنی اصل میں جو تینوں اسکالرز جی ایک ہی لے رہے ہیں. لیکن جو فرق پیدا ہو رہا ہے وہ قصبوں میں فرق پیدا ہو رہا ہے. وہ استاذ جاوید احمد غامدی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تصویر ہے نا گھوڑوں کی, یہ کوئی مثبت تصویر نہیں ہے. مثبت سے کیا مراد ہے, کسی مثبت کام کے لیے گھوڑوں کو یہاں استعمال نہیں کیا جا رہا, یہ غارت گری ہے, پلنڈر اور لوٹ کی تصویر ہے. یہ ظاہر تھوڑا سا اس لیے آپ کو تھوڑا اس میں سر شاید کھپانا پڑے, ٹیکنیکل ہے, کیونکہ عربی زبان میں جو عادیات ہے, ذبحن ہے, موریات ہے, قدحن ہے, ستنا بھی جمعن ہے, نقعن ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ کے لیے نہیں استعمال ہوتے. یعنی یہ استعمال ہوتے ہیں کہ جب آپ کسی کو پلنڈر کرنے کے لیے, کسی کو لوٹ مار کرنے کے لیے, تہس نہس کرنے کے لیے
یہ تب یہ صفتیں آتی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں. تو اسلائی صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں جب آپ مثبت طور پہ فار اے گڈ کاز اگر آپ جنگ کر رہے ہیں، یو فائٹنگ فار دا کاز آف گاڈ، تو یہ گھوڑے کے لیے اصل میں وہاں پہ اصل چیز گھوڑا ہے. یعنی آپ غامدی صاحب کے نزدیک اصل چیز وہ جو سین ہے غارت گری کا وہ ہے، اور قریش کو اس سے محفوظ ہونے کی طرف اشارات لایا جا رہا ہے. جبکہ اسلائی صاحب یہ کرتے ہیں کہ وہاں اصل چیز سین نہیں ہے، بلکہ اصل چیز گھوڑے کی وفاداری ہے. تو جیسے گھوڑا جو ہے وہ انسان کے ایک اشارے پر چل پڑتا ہے اور حملہ کر دیتا ہے اور مجمع میں گھس جاتا ہے اور ٹاپوں سے چنگاریاں نکالتا ہے اور چوں نہیں کرتا، یہ کوشچن نہیں کرتا. دیر از ناٹ ٹو ریزن بائی جو کہا ہے نا لارڈ ٹینیسن نے، دیر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی. تو وہ ہے جو جنگی ڈسپلن. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جنگی ڈسپلن جو جس کے نتیجے میں وداؤٹ کوشچننگ گھوڑا اپنی جان دے دیتا ہے وفاداری کی بنیاد پہ، تو انسان کو شرم دلائی گئی ہے، قریش کو شرم دلائی گئی ہے کہ آپ کو کیوں نہیں آپ یہ رویہ اختیار کرتے. لیکن پھر یہ ایک بات نہیں ایکسپلین ہوتی کہ یہ جو مجمع میں کا جو پورا تصور ہے، یعنی جو پہلی 4-5 آیتوں میں، یہ اپنی نیچر میں اگر ایک نیگیٹو تصور ہے تو جنگ کے لیے تو یہ موضوع نہیں ہو سکتا. تو یہ اصل میں دو محققین کا آپس میں یہ اختلاف ہے کہ وہ تصویر اصل میں بن کر رہی ہے، وہ غارت گری کی تصویر بن رہی ہے اور جنگ کی تصویر بن رہی ہے. اصل میں وہ گھوڑے لائلٹی سے وہ کر رہے ہیں، جی وہ لائلٹی لے رہے ہیں اور وہ غارت گری لے رہے ہیں. وہ جی اسلائی صاحب کو پھر یہ مشکل بھی پیش آئی ہے، انہوں نے جب اپنی تفسیر لکھی ہے تو ان کو پھر قریش کا ذکر تھوڑا سا کم کرنا پڑا ہے، کیونکہ اصل میں لائلٹی تو ایک ایسی چیز ہے نا کہ جس کو قریش سے خاص نہیں ہے، وہ تو گھوڑے کے ساتھ خاص ہے، تو وہ تو ہر گھوڑے کے اندر ہوگی، وہ جنرل ہوتی ہے. تو اس لیے آپ دیکھیے ان کی تفسیر جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پہ قریش کا وہ بہت ہلکا ذکر ملے گا. لیکن وہ اگر جی لیکن آپ جب غامدی صاحب کی تفسیر پڑھیں گے تو وہاں اس کو پن پوائنٹڈلی قریش کی طرف لے کے جاتے ہیں، اس لیے کہ وہاں مراد ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ حرم کے سائے میں یہ لوگ جو تھے they were secure from this غارت گری، the rest were all being looted while they were being kept secure. ٹھیک ہے سر، ہم نے جب یہ پڑھا تھا چیپٹر تو یہی جو ابھی کسی نے کہا بھی کہ ہم سورہ قریش جب اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں تو زیادہ سمجھ میں آتی ہے، وہ لیلا قریشی جب اس کے ساتھ کریں تو یہ چیز زیادہ کلیئر سمجھ میں آتی ہے. لیکن وہ اس کی جوڑا صورت نہیں ہے، تو کافی آگے جا کے جوڑا صورت نہیں ہے، وہ تو اصل میں وہ کہتے ہیں کلائمیکس کی طرح بڑھ رہا ہے. قریش کو نام سے ایکسپوز کیا گیا، یہ دیکھیں قرآن کا خاص انداز ہے. اور یہ آپ کے سوال سے ہی میں اس کو چاہوں گا آپ کو ایکسپلین بھی کروں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت با کمال جو معاملہ ہے کہ وہ آخر میں جتنا بھی گنجائش کسی کو مل سکتی ہے وہ دیتے ہیں. بالکل جب آخر آ جاتی ہے تب وہ جا کے نام لیتے ہیں، جب ان کو پتا ہے کہ اب کوئی سدھرنے کا چانس نہیں ہے. تو آپ دیکھیے کہ سورہ ملک سے لے کے سورہ قریش غالباً 105 نمبر سورہ ہے، یعنی 30-35 سورہ کے اندر نام نہیں اس طرح سے لیا گیا، یعنی انڈائریکٹلی کہا گیا کہ یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں، تاکہ ہوتا ہے نا کہ آپ نام لے لیتے ہیں تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے، پھر اصل میں اینڈ آ جاتا ہے. تو خداوند تعالیٰ کے ہاں جو ڈھیل کا ایلیمنٹ ہے اور دوسرے آدمی کو موقع دینا ہے کہ بھئی اس ڈھیل سے فائدہ اٹھا کے سدھر جاؤ، یہ بہت زیادہ ہے. یعنی جو میگنانیمٹی ہے جس کو الرحمن الرحیم، دیکھیں ہم ہر سورہ کو الرحمن الرحیم سے شروع جب کرتے ہیں تو خدا کی وہ جو میگنانیمٹی ہے، اس کی جو گریشیسنس ہے، یہ اس کی کمال مثال ہے کہ خداوند تعالیٰ نام، یہی معاملہ کافر کا ورڈ کا ہے. دیکھیں نا کل یا ایھا الکافرون کا جو ورڈ ہے وہ بھی کتنے آخر میں آیا ہے، یعنی 107 نمبر یا 108 نمبر سورہ ہے، اور کہیں پہ بھی نام لے کے اسم فاعل کے طور پہ نہیں کہا گیا، ہر جگہ پہ ورب استعمال کیا گیا، الذی کفر، جنہوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے یہ زیادتی کی ہے، وہ لوگ یہ کر رہے ہیں. تو یہ دس از اندر تھنگ دیٹ وی ایز ہیومن بینگ شوڈ لرن کہ جہاں آپ کسی کو رعایت دے سکتے ہیں وہاں جتنی میکسیمم رعایت ہے وہ ضرور دیں، unless and until you realize that that person is now worthless totally. لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں پیشنس چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی جو پیشنس کا تو ہم نہیں مقابلہ کر سکتے، لیکن ہم یہ سیکھ ضرور سکتے ہیں کہ ٹنز اینڈ ٹنز آف پیشنس از ریکوائرڈ ٹو ایکچولی میلٹ اے پرسنز ہارٹ. صحیح، وہ بالکل، اور آخر میں جا کے تو تبت یدا ابی لہب کا نام ہی آ گیا، بالکل واضح ان کا بھی نام ظاہر. قریش کے جو سب سے بڑے جو سروائیور تھے، کیونکہ باقی لوگ تو سارے جنگ بدر میں مار دیے گئے تھے، ابو جہل مار دیا گیا تھا، عتبہ، شیبہ، یہ سارے کے سارے جو ان کے لیڈرز تھے وہ جنگ بدر میں کام آ گئے تھے. they had all passed away, they were all killed. یہ ابو لہب تھے جو بچ گئے تھے، آپ کو معلوم ہے لیٹر آن وہ بھی عدسے کی بیماری سے ان کو وہ مر گئے، بہت عبرتناک موت تھی. تو جو سب سے بڑا اینیمی تھے اصل میں وہ ابو لہب ہی تھے. سر اصل میں ہم جب آج کل کے لوگ قرآن پڑھتے ہیں نا تو اپنے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہتے ہیں، جب اپنے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو اصلاحی صاحب والی بات ہے وہ زیادہ ریلیٹیبل لگتی ہے.
ہاں دیکھیں، ریلیٹ کرنے میں تو انسان کی بڑی خواہش ہوتی ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ایک سیرت ہے، یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منسٹری ہے، یعنی the way he conducted his preaching، وہ اس کو بیان کر رہا ہے، اور اس کے اندر سے آپ کے لیے لیسنز ہیں جو آپ نے ڈرا کرنے ہیں، اور وہ بعض لیسنز ایسے ہیں کہ جو بالکل ناگزیر ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جو نہیں ہیں. اگر جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے اس وقت تک اصل میں ہمارا اپروچ یہ ہوگا کہ ہر آیت کو ہماری کے لیے ہمیں ریلیونٹ ہونا چاہیے، یعنی ایوری ورس ہیز ٹو بی ریلیونٹ ان سم فارم اور دی ادر ٹو آور سچویشن. تو یہ دو زاویے ہیں قرآن کو دیکھنے کے. ایک وہ زاویہ ہے کہ جیسے میں نے کہا الانسان سے مراد ساری انسانیت ہے، الناس سے مراد ساری مین کائنڈ ہے، وغیرہ وغیرہ. اور ایک زاویہ یہ کہ ایک کانٹیکسٹ اور ایک چیز ہے اس میں کھڑا ہوا ہے. کچھ چیزیں اس اسپیسیفک ہونے کے باوجود جنرلائز کی جا سکتی ہیں، اور کچھ ہیں جو وہاں پہ اسپیسیفکلی رہیں گی. جیسے قانون رسالت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایسا قانون ہے جس کی ناٹ بی ایکسٹینڈیڈ بیانڈ دا پروفیٹک پیریڈ. تو یہ دو اپروچز کا آپس میں اختلاف ہے، اور اس کو اچھی طرح سمجھیے، ہضم کیجیے، اور اس کی روشنی میں جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو خود فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی کون سی اپروچ آپ کو اختیار کرنی چاہیے. تھینک یو. اگلا سوال ہے شادیہ خان صاحبہ کا. شادیہ پلیز اپنا سوال کیجیے. جی السلام علیکم. میرا بہت چھوٹا سا سوال تھا. آپ نے تفسیر جب وہ سلائیڈ کی تھی تو اس میں لکھا تھا کہ ابن عباس اور آئی ڈونٹ نو دی ادر ٹو جن کا لکھا تھا کہ وہ اس صورت کو مدنی قرار دیتے ہیں. تو اگر یہ مدنی ہے تو ہاؤ از اٹ ایڈریس ٹو دا قریش اف اٹ وازنٹ اے مکی سورہ؟ اینڈ ابن عباس واز کلوزر ان ٹائم ٹو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سو وائی وڈ ہی سے دیٹ اٹس اے مدنی سورہ دین؟ ہاں تو وہ میں اس سے پہلے بہت دفعہ ایکسپلین کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں جو تفسیر روایہ کے جو اسکالرز ہیں ان کا کسی سورہ کا مکی اور مدنی قرار دینا وہ ایک آربیٹری ہوتا ہے. اٹس ناٹ فرام دا سورہ اٹ سیلف, اٹ از فرام ایکسٹرنل رپورٹس جو عام طور سے دے آر ناٹ ویل فاؤنڈیڈ یا ویل گراؤنڈیڈ. اکثر اوقات جو شان نزول ہوتی ہیں یا سورہ کی جو نزول کی روایتیں ہوتی ہیں وہ انتہائی کمزور روایات ہوتی ہیں اور وہ سورہ کے اپنے مضمون کو سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی. تو فرائض اسکالرز جو ہوتے ہیں ان کی اپروچ یہ ہوتی ہے کہ قرآن کے کانٹیکسٹ اور ٹیکسٹ کے اندر سے ڈرائیو کریں کہ whether سورہ was revealed in مکہ اور مدینہ. So this is again a difference of these two approaches. تو یہ اگر آپ نے پڑھا ہو کہ عبداللہ ابن عباس نے یہ کہا ہے کہ this is not necessary کہ عبداللہ ابن عباس نے یہ کہا ہے, یہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے. whether انہوں نے کہا یا نہیں کہا it's very unlikely. دوسری میری بات یہی تھی کہ جو میرا خیال ہے آپ نے عدیلہ کے کویسچن کے آنسر میں ایکسپلین کر دی کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم سوچیں کہ یہ چیز ایک عمومی بات ہوگی جو لاسٹ 3 ورسز ہے, لاسٹ 2 ورسز ہیں, حصل ما فی الصدور اور ان ربہم یومئذ لخبیر والا, کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید مے بی دس از ایڈریس ٹو اس, وہ دن کا جو سارا ذکر ہے اور وہ سارا ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ فراہی اسکالرس کا یہ ہے کہ دیکھیں اس میں جو چیز آڑے آتی ہے نا وہ یہ سوال ہے کہ یہ دیکھیں نا یہ آیت بہت ہی امفیٹک ہے. وہ کہتی ہے کہ تمام انسان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ناشکر ہیں. ان الانسان لربہ لکنود کا ترجمہ اگر آپ اپنے سے ریلیٹ کریں گے نا تو یہ ماننا پڑے گا کہ ہم سبھی ناشکر ہیں, ہم سبھی دولت کے متوالے ہیں, ہم سبھی دولت پرست لوگ ہیں اور پیسے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یہ ایک جنرلائزیشن ایسی ہے کہ جس کو پھر سب کے لیے ایک سپوز کرنا پڑے گا. تو یہ اس آبزرویشن کے خلاف ٹھہرتی ہے کہ دنیا میں بہت لوگ ایسے ہیں کہ جو اس طرح کے گریڈی نہیں ہیں, مطلب بے شمار لوگوں کی مثالیں دی جا سکتی ہیں. تو اگر آپ اس کو اپنے سے ریلیٹ کریں گے تو یہ ماننا پڑے گا کہ انہیرنٹلی انسان جو ہے وہ گریڈی ہے, ہر انسان کے اندر گریڈ پائی جاتی ہے, یا تو پھر آپ یہ مانیں. لیکن اگر یہ نہیں مانتے جو بظاہر آبزرویشن کے بھی خلاف ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ ایک کیٹیگری کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو واقعی ناشکرے تھے, جنہوں نے اپنا ناشکراپن پروو کر دیا تھا. تو یا یہ مانیں کہ وہ ناشکراپن جن کے بارے میں پروو ہو گیا تھا وہ ہے, اور اگر آپ نے ہر ایک سے ریلیٹ کرنا ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ ایوری ون آف us who has been created by God is made a person who is very greedy and is always looking for more wealth and trying to accumulate more wealth. تو پھر یہ ماننا پڑے گا. تو دونوں میں سے یہ ہے جو چیز. اور پھر دیکھیے میں جیسے آپ سے کہا کہ دونوں چیزوں میں جو سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ تو عقلی سوال ہے, لیکن اصل میں لنگوسٹکس کا جو پہلو ہے اس کو ذہن سے نہیں نکالنا چاہیے کہ قرآن مجید ایک خاص ماحول میں نازل ہوا. میں نے آپ کو جب انڈرسٹینڈنگ دا قرآن کا کورس پڑھایا تھا تو اس میں یہ بتایا تھا کہ دیکھیے یہ اگر آپ نہیں مانیں گے تو پھر سوالات بہت سارے پیدا ہوتے ہیں. مثلاً یہ بات کہ قرآن جب نازل ہوا تو ہندوازم اور بدھزم جو قرآن کے زمانے سے پہلے کے مذاہب ہیں اور ان کے اندر
شرک بھی کسی درجے میں پایا جاتا ہے. ہندوازم میں تو بالکل بلیٹنٹ شرک پایا جاتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ قرآن نہ بدھزم کو ایڈریس کرتا ہے نہ ہندوازم کو ایڈریس کرتا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ یعنی اس زمانے کے بہت بڑے مذاہب تھے لیکن قرآن تو صرف انہی مذاہب کو ایڈریس کرتا ہے جو سرزمین عرب میں تھے. یہ ہے نا, تو یہ پہلا ایک کانٹیکسٹ ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ دیکھیے اٹس ناٹ اے بک جو ہمیں جس طرح سے ہمارے ذہن میں تصور ڈال دیا گیا ہے ایک یونیورسل کتاب ہے, کیونکہ اگر وہ یونیورسل ہوتی تو کم سے کم بدھزم اور ہندوازم کا ذکر لازمن ہونا چاہیے تھا, کیونکہ ہندو مت تو بالکل ہی مینشن نہیں ہے, سرے سے ہی مینشن نہیں ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں کہ دیکھیں قرآن جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ گروہ تھے, مشرکین تھے, اہل کتاب تھے, منافقین تھے, یہ سب ہمیں معلوم ہے, ان کے علاوہ اور نہیں تھا. ورنہ اگر وہ یونیورسل کتاب ہوتی تو پھر یہ جو ہم سے بھی ریلیٹڈ ہوتی تو پھر ہونا چاہیے تھا نا کہ ہمارے زمانے میں جو اور مذاہب تھے وہ قرآن ان سے کچھ نہ کچھ تعارض کرتا. پھر کچھ چیزیں اور بھی میرے ذہن میں آتی ہیں, آپ کے بھی ذہن میں آتی ہوں گی, ان کو بھی پھر قرآن میں ڈسکس ہونا چاہیے تھا. تو قرآن قبول نہیں کرتا اس چیز کو. اس بات کو قبول کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ عربز میں کے جو پروفٹ تھے. پھر دیکھیے قرآن جن قوموں کا ذکر کرتا ہے, یہ قوم عاد ہے, قوم سمود ہے, قوم لوط ہے, یہ کون سی قومیں ہیں؟ وہ ساری اقوام باعثہ وہی سینٹرل ایشیا میں آئی ہیں. ورنہ اقوام تو اس سے, چینی جو اقوام ہے وہ اس سے بھی پرانی ہے. جو چائنیز ہیں they are one of the oldest people to decipher. پھر یہ جو میسوپوٹیمین سیولائزیشن ہے, پھر انڈس ویلی سیولائزیشن ہے, پھر تو بہت سارے لوگ اور ہیں. تو کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن why is it narrating only nations which lived in that part جہاں پہ عرب جن سے واقف تھے. تو there are a lot of things which point to this aspect کہ دیکھیے یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر یونیورسل کتاب ہے تو پھر اتنی کنفائنڈ کیوں ہے. پھر یہ عربز کے لیے اور پھر عربی زبانی میں ہے اور سب کچھ اس میں جو کچھ بیان ہو رہا ہے وہ عربوں کے لیے ایک مانوس ہے, they very well know the history. تو اگر آپ یہ سوال انٹرٹین کریں گے تو پھر آپ کے ذہن میں یہ چیز ضرور آئے گی کہ بھئی اس کو اس طرح سے ایگزامن ہونا چاہیے کہ اصل میں یہ کتاب از اسپیسیفک لیکن اس میں بہت ساری چیزیں یونیورسل یا جنرل نکالی جاتی ہیں. لیکن اگر آپ نے ہر چیز کو جنرل بنا دیا تو پھر وہی سوال ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بھی پیش کیے, پھر وہ ان کا جواب نہیں ملتا کہ why is it that Hinduism is not discussed, why is it that a lot of other civilizations which existed at that time they are not even touched upon. تو مطلب کہ جب قرآن نازل ہوا بیسیکلی وہ قریش یا مدنی یا جو بھی مہاجر انصار ان کے لیے ان کو کنونس کرنے کے لیے ہوا, مگر ہم بعد میں انفر کرتے ہیں کہ یہ باقی رول جو ہیں دے آل اپلائی ٹو اس, لیکن وہ انفرنس آخری 2 آیات یا فرسٹ جو بھی 4 آیات ہیں وہ ساری وہ تو اٹ میک سینس دین they do make sense. بعد میں ہم انفر کر سکتے ہیں ریزلٹس, یا بعد انفر کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ جو گریڈ ہے جس میں بھی ہوگی وہ ایکسٹینڈیبل ہے, اگر وہ ہمارے اندر ہے وہ ہم بھی اس کے لیے کنڈیمنیبل ہیں. لیکن یہاں قرآن جس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے وہ قریش ہیں جن کے ہاں جن کو ایک خاص موقع دیا گیا. دیکھیے نا وہ پلنڈر, ابھی آپ کبھی عرب ہسٹری پڑھیں تو پورا عرب جو تھا وہ لوٹ مار کا بازار تھا وہاں پہ, یعنی قبائل آپس میں لڑتے تھے. قریش were the only tribe which was secure, ان کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا, وہ ان کے قافلوں کو بھی کوئی تعرض نہیں کرتا تھا جب وہ ان کے جو ٹریڈ کیراوینز جاتے تھے, ان کے قافلوں کو کوئی ویسے بھی حملہ نہیں کرتا تھا جب وہ ٹریڈ کے لیے نہ بھی نکل رہے ہوں. تو یہ ایک بہت بڑی کا پلس تھا, اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں بھیجے گئے ہیں, وہ انہی کی قوم ہے, تو ان کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تمہارے ساتھ خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ تمہیں زخم نہیں پہنچائی, تمہیں کوئی ہارم نہیں پہنچایا, اور تم ہی نے ایک لحاظ سے اللہ کی ناشکری کی ہے. تو وہ آیتیں جو ہے نا ان کا سٹریس بول پڑتا ہے, ایک چیز اپنی جگہ پہ بیٹھ پڑتی ہے, ورنہ پھر ظاہر ہے کہ کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں. پھر وہ سمجھ آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اتنے غصے سے کہتا ہے, جب بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا, کیا تم نے نہیں سوچا, تو وہ اس لیے کہ وہ پہلے سارا وہ جو سین کریٹ ہوتا ہے جنگ والا سین, اینڈ دین he stresses out because he's in anger. وہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے can you not see. یعنی آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کا جو غصہ ہے جو قرآن مجید میں کئی آیتوں سے جھلک رہا ہوتا ہے وہ اصل میں ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے جو اس جگہ پہ کھڑے ہو گئے تھے, جی حق تو ہم نے مان لیا کہ انہی کے پاس ہے, لیکن ہم نے ماننا نہیں ہے, out of arrogance, out of vested interest, out of several other reasons. تو قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب ہے, it is always related to such people who were convinced of the truth but they deliberately denied the truth. تو اس میں اور یہ آپ اپنے پہ قیاس کیجئے, ہم بھی جب کسی ایسے شخص کو جو ہمارے سامنے کھڑا ہے جو حق کو سچ مانتا ہے, یعنی وہ آپ کی بات کو سے کنونسڈ ہے لیکن کہتا ہے میں نہیں ماننا آپ کی بات, ہوگی ٹھیک, ہاں میں بھی ٹھیک مانتا ہوں لیکن یہ میرے انٹرسٹ کے خلاف پڑتی ہے, تو ایسے لوگوں کے خلاف ہمیں بھی غصہ آئے گا. تو یہ obviously پھر خدا کو تو آئے گا ہی آئے گا. تو اگر آپ خدا کا جو غصہ ہے وہ بھی اس سے ایکسپلین ہو جاتا ہے کہ why is it that God is angry with such people. اور یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ آخری جو 3 آیتیں ہیں
ان کے اندر بہت غصہ ہے. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. یعنی these are not simple sentences, they are full of fury and anger. جی تھینک یو، جزاک اللہ. اگلا سوال ہے سہیل احمد صاحب کا. سہیل صاحب پلیز اپنا سوال کیجیے. ڈاکٹر سلیم بہت بہت شکریہ فار گیونگ اس سو مچ ٹائم. یاسین صاحب میرا جو سوال ہے آج کے ٹاپک پہ نہیں ہے، تو مجھے اجازت ہے ابھی سوال کرنے کی، یا shall I just come back again؟ You can, we do have time. اچھا ٹھیک. تو ڈاکٹر سلیم میرا جو سوال ہے وہ جنرک سوال ہے. وہ یہ ہے سوال کہ وچ آفٹن جس کے بارے میں سوچتا ہوں، وہ یہ ہے کہ فراہی اسکول کا ایک مین بنا استدلال یا مین راشنل جو ہے وہ ہے جزیرہ نما عرب پہ بنی اسماعیل جو ہیں، اسماعیل کی جو حکومت ہوئی. فراہی اسکول کا یہ ایک تھاٹ پیٹرن ہے کہ جب آئزک کی اولاد یا بنی اسرائیل جو فیل ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹائم دیا اور اس کے بعد دے ور ڈومڈ، اور حضرت عیسیٰ آئے اور وہ ساری کہانی ہوئی. لیکن پھر جو جزیرہ نما عرب تھا وہ بنی اسحاق کے لیے جو ہے وہ اس کو ڈیڈیکیٹ کر دیا گیا، اور پھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بنی اسماعیل بیگ یو پارٹ ہے بنی اسماعیل کے لیے اس کو ڈیڈیکیٹ کر دیا گیا. پھر حضور کی پیدائش ہوئی، پھر وہاں سے اسلام کا آغاز ہوا. اب اس واقعے کو اگر بڑی ہسٹری کے کانٹیکس میں دیکھا جائے، صرف اس واقعے کو کہ بنی اسماعیل اور ان کی اولاد جس طرح سے انہوں نے جزیرہ نما عرب پہ اپنی حکومت کی، اس کو ہسٹری کے کانٹیکس میں دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے بھی جتنی قومیں آئیں، جیسے اسیرینز تھے، انہوں نے آ کے کینانائٹس کو نکال دیا. پھر بیبلونینز آئے، انہوں نے اسیرینز کو نکال دیا. پھر سائرس آیا، اس نے بیبلونینز کو مارا. پھر الیگزینڈر دا گریٹ آیا. مطلب مائٹ واز رولنگ آل دا وے اپ ٹو دا برتھ آف جیسس. ٹھیک ہے. اسلام کے بعد کی آپ ہسٹری دیکھ لیں، جب اسلام جب آیا تو اسلام کے بعد بھی بنو امیہ سے لڑائیاں شروع ہو گئی. ٹھیک ہے نا. 10 سال 12 سال خلفائے راشدین میں سکون رہا، اس کے بعد لڑائیاں شروع ہو گئی. جب اس کے بعد بنو عباسائڈز آئے تو وہ کبھی بنو ایوبائڈ سے لڑ رہے ہیں، وہ مصر سے جا کے عراق کو مار رہے ہیں، پھر عراق سے نکل کے مصر کو مار رہے ہیں، پھر ٹرکی کو مار رہے ہیں. رائٹ اپ ٹو دا پریزنٹ مومنٹ دا ہسٹری آف دا ورلڈ از بیسیکلی مائٹ از رائٹ. ٹھیک ہے. تو اس میں جیسے میں آپ کو مثال دوں گا، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جب یورپ کے اندر کیتھولک چرچ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، ٹھیک ہے، تو مارٹن لوتھر اٹھا. مارٹن لوتھر نے کیتھولکس کو ختم کر کے پروٹیسٹنٹس کی مہم چلائی. ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ میں پروٹیسٹنٹ کو لاؤں گا کیونکہ کیتھولک کرپٹ ہو گئے. 200 سال 200 ایئر وار چلتی رہی کیتھولک اور پروٹیسٹنٹس میں. پھر جب ساؤتھ امریکہ کی نارتھ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ساؤتھ امریکہ کی جب کولونائزیشن ہوئی ہے تو یہی پروٹیسٹنٹ ڈچ اور برٹش یہ گئے، انہوں نے کولونائز کر دیا. اگر میں ایک ڈیڈیکیٹڈ پروٹیسٹنٹ کرسچن ہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کیتھولک کرپٹ ہو گئے تھے یورپ کے اندر. اللہ تعالیٰ نے مارٹن لوتھر کو بھیجا، مارٹن لوتھر نے آ کے ان سے جنگ کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے امریکہ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا پروٹیسٹنٹس کے لیے. یہاں سے کرسچن نکلے، انہوں نے جا کے کولونائز کر دیا اور ڈیڈیکیٹ کر دیا. ایگزیکٹلی دا سیم سٹوری ہم فراہی اسکول میں ڈسکس کرتے ہیں کہ وہاں سے نکلے، انہوں نے آ کے جزیرہ نما عرب کو وہ کر دیا، اور وہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا اور پورا اسلام پھیل گیا. تو فرام rationalistic non-religious mind, how do we isolate a single story from a huge historical background, just pick it up, isolate it, اور اس کو کہیں کہ یہ story جو ہے because it fits our narrative, it is the right story. مطلب میں obviously I'm just putting it in a very rational way from a non-religious thinking pattern. ہم کیسے ایک کیونکہ دنیا کی ہسٹری تو سب فل ہے اسی طرح کی سٹوری سے، تو how do we justify it from a Farahi school of thought؟ وہ دیکھیں اس کی یوں آپ سمجھیے کہ قرآن مجید جو ہے نا، جیسے لٹریری ماسٹر پیس جو کہ اپنے دور کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منسٹری ہے اس کو بیان کرتا ہے. قرآن از آلسو اے ویری اوتھینٹک بک آف ہسٹری. تو یہ جو نیریٹو ہے فرائی اسکول کا ریگارڈنگ جزیرہ نما عرب اینڈ فلسطین، یہ ایکچولی کوئی مطلب آؤٹ سائڈ دا قرآن تو ڈرائیو نہیں ہوا، اٹ از ڈرائیو فرام ود ان دا قرآن. اور قرآن مجید کے اندر اگر آپ اس کو جکسٹاپوز کر دیں وتھ سرٹن اسٹیٹمنٹس فرام دا اولڈ ٹیسٹمنٹ، آپ کو یہ اور وچ آر سپورٹڈ بائی دا قرآن، تو یہ جو ہسٹری ہے جیسے کہ فرائی اسکول بیان کرتا ہے، اٹ از ڈرائیو فرام دا قرآن. اٹس ناٹ این انڈیپینڈنٹ نیریٹو، اٹ از سم تھنگ وچ از پکڈ اپ فرام ود ان دا قرآن. تو چونکہ قرآن کو ہم ڈیوائن مانتے ہیں، یعنی اگر آپ قرآن کی ڈیوینٹی کو چیلنج کر دیں تو ظاہر ہے پھر ہماری بحث ایک اور جگہ پہ چلی جائے گی. لیکن اگر آپ قرآن کی ڈیوینٹی تک اتفاق کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہسٹری بتائی ہوگی یا ہمیں جو چیزیں ڈسکلوز کی ہیں
they have to be true, they cannot be wrong in any case. So ہم اپنا اس پر بیس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ تو قرآن کے اپنے اشارات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ایک خاص مرتبہ دیا, اور یہ سورہ بقرہ میں کہا ہے نا کہ انی جاعلک للناس اماما, وی آر میکنگ یو دا لیڈر آف مین کائنڈ. اور پھر یہ بتایا گیا کہ آپ سے آپ کی جو پروجنی ہے جن کو آپ بنو ابراہیم کہتے ہیں ان کے اندر ہم نبوت کو جاری کریں گے. قرآن نے اس کا بہت ذکر کیا ہے مختلف صورتوں میں, اور یہ اپنی تفصیل سے سورہ بنی اسرائیل نے بتایا کہ کیسے بنی اسرائیل جو تھے ان کو پہلے موقع دیا گیا, بنی اسحاق تھے وہ, اور جب انہوں نے اپنی اس ڈیوٹی کو فلفل نہیں کیا تو پھر سورہ بقرہ نے بتایا کہ ہم بنی اسرائیل کو معزول کیا گیا. سورہ آل عمران نے بھی بتایا, اور ان کی جگہ پہ بنی اسماعیل کو رسپانسبلٹی دی گئی. اور یہ اس وقت دونوں کی دونوں یہ جو بنو ابراہیم ہے, پروجنی آف ابراہیم, یہ اللہ تعالیٰ کی وہ جو ایک وائڈر قانون ہے کہ جس میں بنو ابراہیم جو ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ کے کلیکٹیولی اس حکم کو نہیں مانیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مار کی زد میں ہوں گے. تو اس وقت بنو ابراہیم بھی اور بنو اسماعیل دونوں جو ہیں وہ ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ جو سارے جو پریمیسز ہیں, I mean they are not isolated premises which have been just picked up from anywhere. As I said, they are derived from the Quran, and unless you challenge the divinity of the Quran or the authenticity of the Quran, which as I said would mean that we will discuss, اگر وہ ہے تو پھر کسی اور طریقے پہ ہم ڈسکس کریں گے, لیکن اگر آپ یہاں تک اتفاق کرتے ہیں تو یہ نیریٹو تو قرآن سے ڈرائیوڈ ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سمجھ گیا. آبویسلی جو ایتھیسٹک چیلنج ہوتا ہے ہمیشہ اوتھینٹسٹی آف دا اسکرپچر, چاہے وہ قرآن ہو چاہے وہ ببلیکل نیریٹو ہو. جو ایتھیسٹ کا جو وہ ہوتا ہے وہ ایک اور جگہ چلا جاتا ہے. اگر آپ نے لکھا ہی, اگر محمد نے قرآن لکھا تھا یا لوگوں نے سورس ڈی نے جو ہے ڈیوٹرانومی لکھی تھی, تو بیکاز وی ہیو نو ہسٹوریکل پروف, وی ہیو نو ہسٹوریکل پروف کہ موسیٰ ایور ایگزسٹڈ اور there was any parting of Red Sea, there is no archaeological evidence at all. تو میں اسی کو آپ سے کنفرم کرنا چاہ رہا تھا کہ بیسیکلی ہمارا یہ پورا نیریٹو قرآن کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ قرآن نے یہ بات لکھی کہ ہم اسی لیے مان رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, میں سمجھ گیا آپ کی بات, شکریہ. قرآن جو پری ہسٹری بیان کرتا ہے, مطلب قرآن is a book of history as well. It's not a direct book of history, but whenever it discusses history, it is authentically narrated history. تو اس میں چونکہ یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں, تو that is why we derive our own premise from the Quran. لیکن یہ تھوڑی سی ڈیبیٹیبل بات ہے. میں آپ کی باقی باتیں تو سمجھ گیا, لیکن I think I'll disagree with this narrative کہ قرآن is a book of history, authentic history. Quran is a book of authentic history for us. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاں یہ ایسے ہی ہے, مطلب جو قرآن کو ڈیوائن مانتے ہیں. دیکھیے یہ تو پہلے شرط ہے نا کہ قرآن کی ڈیوینٹی پہ جو لوگ ایمان لے کے آئے ہیں وہ انہی کے بعد, جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے ان کو تو ہم کبھی اس کو پیش نہیں کریں گے. ان کے لیے پھر ڈسکشن اور ہوگی, اور وہ یہ ہوگی کہ whether it's a divine book or not, ساری ڈبیٹ پھر اس پہ ہو جائے گی. پھر ہمیں ظاہر ہے ہمارے پاس بہت ساری چیزوں کے پھر کوئی جوابات نہیں ہوں گے. یعنی اگر آپ قرآن کا ہسٹوریکل جہاں پہ ہسٹری کو وہ کوٹ کرتا ہے یا اینشینٹ قوموں کو وہ کوٹ کرتا ہے, اگر آپ اس کے بیان کو ڈسکارڈ کر دیں گے اور لیٹس سے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے بیان کو بھی ڈسکارڈ کر دیں گے, تو پھر آپ اصل میں یو ول لرچنگ ان دا ڈارک. آپ کے پاس کوئی خاص سوائے آرکیولوجیکل ایویڈنس کے جو نہیں آپ کو کہیں ملا فی الحال, یو ول ہیو نو پلیس ٹو گو. تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے دین کو یعنی اپنی کتاب کو اتارا تو وہاں پہ یہ رہنمائی دینا بھی درکار تھی نا کہ کچھ چیزیں تھیں انسان کی دسترس میں رہنی نہیں تھی. خاص طور سے جو پری ہسٹورک پیریڈ ہے اس کا ریکارڈ آپ کے پاس بہت مشکل سے سروائیو کرتا. تو خدا تعالیٰ نے یہ بھی یقیناً بندوبست کیا کہ انہوں نے جب رہنمائی کے لیے کوئی کتاب دی تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر وہ ہسٹری کے وہ چیزیں بھی سائڈ بائی سائڈ چل رہی تھیں کہ جو اس پوری کی پورے نیریٹو کو موقت کرتی ہیں. جی میں سمجھ گیا. میں بس آپ سے یہی چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ is there any basis for this premise outside Quran. Anyway, thank you for your explanation. شکریہ. اگلا سوال ہے غزل کا. غزل پہ اپنا سوال کیجیے. بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد. یہ جو آپ کا کمپیریٹیو اسٹڈی کا کورس ہے, اٹس مائنڈ بلوئنگ, اور بہت ساری چیزیں اس طرح سے کھل جاتی ہیں. میرا سوال تھوڑا سا آف ٹاپک ان اے وے ہے کہ میں غارت ویری کو سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ فساد فی الارض کی کیٹیگری میں شامل ہوگا. تو ایک کیا چیز ہم یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ قریش کبھی بھی اس غارت گری میں خود حصہ نہیں لیتے تھے؟ اگر وہ حرم کی تولیت کو اختیار کیے ہوئے تھے تو وہ ہمیشہ ان کے قبیلے یا ان کے جو بھی ٹریڈنگ کیراوانز جاتے تھے وہ خود بھی کبھی اٹیک نہیں کرتے تھے. اف دس از سو, اگر آپ ڈفرینٹ مفسرین کی تفاسیر کو دیکھتے ہیں تو ایکسپلینیشن میں یہ ایک کونوٹیشن ملتی ہے کہ
چونکہ یہ عرب کلچر تھا اس لیے اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ یہی موٹو تھا کہ وہ بھی اس وقت ابو سفیان کے کارواں کو اٹیک کریں گے اور اٹ ول بی another blow against them. ہم اس کو کیسے دیکھیں؟ it's kind of confusing. یہ تو پھر بات ہمیں مان لینی چاہیے کہ یہ فساد فی الارض ہے اور اس کو ہمیشہ سے جو ہے وہ ریجیکٹ کیا جاتا ہے. یہ جو جی تو جنگ بدر کے بارے میں تو یہ ایک مسلمہ چیز ہے کہ روایات بالکل اور بات بیان کر رہی ہیں، مفسرین جن روایات کو کوٹ کر رہے ہیں، اور قرآن بالکل اپوزٹ بات بیان کر رہا ہے. اور دس از ناٹ جسٹ سم تھنگ وچ از ریسنٹلی کوٹڈ. یہ تو آپ سارے جو بڑے مفسرین ہیں وہ پن پوائنٹ کرتے ہیں کہ مفتی شفیع صاحب کو بھی اگر آپ جنگ بدر کا جہاں سورہ انفال ہے بیسکلی تو جو 8ویں سورہ ہے قرآن کی، اس میں جنگ بدر زیر بحث آئی ہے تفصیل سے، تو وہاں تو پن پوائنٹڈلی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ قافلے کی طرف بالکل بھی رجحان نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے لوگوں کا امتحان کرنے کے لیے پوچھا کہ بھئی قافلے کی طرف آپ کا ارادہ ہے یا ہم اس جو آرمی ہے، فوج آ رہی ہے، اس کی طرف ارادہ کریں. تو کچھ کمزور لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ قافلے کی طرف، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لحاظ سے امتحان کے طور پہ کہا تھا، ورنہ آپ تو شروع سے نکلے ہی قریش کے اس حملے کی تیاری کے لیے تھے. تو اس وجہ سے ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جہاں پہ مفسرین آ جاتے ہیں وہاں پہ ضروری ہے کہ جو وہ بات اور روایتیں کوٹ کرتے ہیں پہلے ان کو دیکھیں کہ وہ قرآن کی روشنی میں ڈو دے اسٹینڈ دی ٹیسٹ آف کرٹیسزم اور ناٹ. تو جنگ بدر کے بارے میں تو یہ معاملہ ہے. آپ شبلی کو پڑھ لیجئے، آپ مودودی صاحب کو پڑھ لیجئے، آپ سب کو وہ سب تنقید کر رہے ہیں کہ دیکھیں روایتیں کچھ کہہ رہی ہیں اور قرآن کچھ کہہ رہا ہے. جو یہ بات ہے کہ یہ خود کیا کرتے تھے قریش، تو دیکھیں یہ یہاں فی الحال تو زیر بحث نہیں ہے، یہ ایک ہسٹری کی بحث ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، کہ کیا وہ آگے بڑھ کے حملے کرتے تھے اور اس کے جواب میں ان کو سیکیور کیا جاتا تھا، ہی تھا. تو لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ ریگارڈلیس آف دیٹ تھا ویدر دے وڈ پلنڈر اور ناٹ، دیٹ از اے ہسٹوریکل کوسچن، اس کی آپ تحقیق کر سکتی ہیں. لیکن بسائڈز whether they did or whether they did not، ان کو بہرحال یہ امیونٹی حاصل تھی کہ they would not be attacked in any way، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر سال حج ہوتا تھا، اور ہر سال یہ آپ تو اس وقت اگر دیکھیں نا حج بڑا آسان ہو گیا ہے کی بہت ساری چیزیں، لیکن وہ بڑا پر مشقت عبادت ہوتی تھی اس زمانے میں، لوگوں کا آنا. اور عرب جتنی دیکھیں نا، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو عرب میں جو خانہ کعبہ ہے اس کے نیچے انہوں نے پانی بہا دیا ہے اور سارا وہ ٹھنڈی جگہ ہے. It was the most difficult thing to do Hajj at that time. طواف کرنے سے آپ کے تلوے جلتے تھے، اتنا مشکل تھا وہ. پھر وہ پانی پہ حاجی جو تھے ان کو پانی پلایا جاتا تھا. قریش would go to great lengths to provide اس زمانے کا جو کمفرٹ جتنا ہو سکتا تھا. تو یہ حاجیوں کے اور عمرہ کرنے والوں کے لوگوں کے ساتھ چونکہ وہ یہ بہت زیادہ نیکی کرتے تھے تو ان کو انہوں نے بہت ہی ہائی پیڈسٹل پہ رکھا ہوا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اگر آگے زیادتی کرتے ہوں تو ان کی ذاتی وہ برداشت کر لیتے ہوں، یعنی دیٹ از بسائڈ دا پوائنٹ. لیکن ان کو بہرحال یہ امیونٹی حاصل تھی کہ دے وڈ ناٹ نیور بی پلنڈرڈ. اور یہ جو سورہ عادیات کی شروع کی جو آیتیں ہیں اس کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں نا، یہ جو گھوڑوں کی تگاپو جو ہے، یعنی گھوڑوں کی جو پوری تصویر بیان کی گئی ہے، اس کے آپ عربی زبان کی رعایت رکھیں تو آپ کو یہ مجھے پرسنلی استاد غامدی کی بات زیادہ محسوس ہوتی ہے قریب سورہ کے الفاظ کے، کہ یہ غارت گری کی تصویر ہے جو قریش کو سمجھائی جا رہی ہے اور بتائی جا رہی ہے. یہ گھوڑے کی وفاداری نہیں بتائی جا رہی، بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ ہیں کہ جو جس میں آپ کے جو یعنی جس وقت جس سرزمین میں جو گھوڑے ہیں یہ کتنی دے آر بینگ مس یوزڈ فار دس پرپز. ان پر لوگ بیٹھ کے بجائے اس کے کہ دوسرے جو پازیٹیو ایسپیکٹس کے لیے فار دا کاز آف گاڈ وہ گھوڑے نکلے، آپ انہیں گھوڑوں کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو لوٹ مار کرتے ہیں. اور یہ آپ لوگ ہیں کہ جس لوٹ مار سے بچے ہوئے ہیں. تو وہ جو یہ جو ہے نا عادیات ذبحن، موریات قدحن، مغیرات کا آپ دیکھیے نا، غارت مغیرات اسی سے بنا ہوا، جیسے غارت نہیں کہتے حملہ کرنے میں، تو یہ بالکل جو غارت گری والا جو حملہ یہ وہ مراد ہے، نہ کہ جنگ کا حملہ مراد ہے. تو میں نے یہ بحث اس لیے نہیں چھیڑی کیونکہ عربی زبان سے جو لوگ واقف ہیں ان کو تو اس سے ڈسکس کی جا سکتی ہے. جو لوگ عربی سے واقف نہیں ہیں تو وہ جو الفاظ کی جو نوانسز ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ یہ کیسے فساد فی الارض نہیں بلکہ یہ اصل میں تگا پو جو مراد ہے یا لوٹ مار مراد ہے، اس کے لیے الفاظ بہت ہی زیادہ موزوں ہیں، خاص طور سے مغیرات کا جو ورڈ ہے. پھر یہ دیکھیے کہا گیا فواسطنا بھی جمعن، وہ جا کے مجمع میں ایسے دھاوا بول دیتے ہیں اور لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں ان کے جو چنگاریاں نکلتی ہیں ان کے ہوف سے وہ اس غبار کے اندر بالکل نمایاں ہو جاتی ہیں. تو چونکہ یہ عربی زبان سے متعلق زیادہ بحث تھی تو میں نے اس وجہ سے لنگوسٹکلی جو قسموں کا جو تجزیہ اس طرح سے نہیں کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنی نیچر میں اس لوٹ مار اور غارت گری کو بہت گرافکلی ڈسپلے پورٹرے کرتی ہے. آپ ہی اپنے سوال کیجیے. السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام. سر یہ لگتا ہے کہ کافی سمجھ آ رہی ہے، اور جو آپ کا یہ کمپیریٹیو ہے کورس، یہ بہت زیادہ انلائٹنگ ہے میرے لیے. اس میں جو آپ نے ابھی فرمایا کہ جو گھوڑے ہیں جن کی قسم کھائی گئی ہے، یعنی مقسم بہی، وہ مس یوزڈ دکھائے گئے ہیں. تو مجھے تو ان کی تصویر بڑی خوبصورت لگتی ہے سر، کہ وہ جیسے دوڑتے ہوئے ہانپتے ہوئے گھوڑے، اور ٹھوکر مارنے سے چنگاریاں نکلتی ہیں سموں سے اور غبار نکلتا ہے. تو یہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ کسی مووی کا سین دیکھ رہے ہیں جہاں پر کوئی جنگ ہو رہی ہے، جیسے ہم فلموں میں یا ڈراموں میں دیکھتے ہیں آج کل، ٹرکش ڈراموں میں. تو اس ٹائپ کا ایک امیج سا بنتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو گھوڑا سوار ہے، اس کی جرت، بہادری اور طاقت کا سمبل لگتے ہیں یہ گھوڑے، اور ان کے بے دھڑک ایکشن کے ساتھ ساتھ لیکن ایگریشن کا ایک واقعی لازمی اس میں ایلیمنٹ شامل ہوتا ہے کہ ایگریشن فیل ہوتی ہے اس سے. تو لیکن لشکر میں گھس جانا اور جنگ سے ریلیٹ کرتی ہیں یہ ساری چیزیں، تو یہ ایک دم پھر ٹرن کرتا ہے انسان کی طرف. مقسم بہی وہ انسان کی طرف آ جاتا ہے کہ انسان ناشکرا ہے. اور یہ جو ہے 7ویں آیت، اس میں ہے کہ البتہ مال کی محبت میں وہ بہت سخت ہے، اور اس کے بعد اس کو وہ وارننگ جاری کی جاتی ہے. تو یہ سب کچھ جو وہ کرتا ہے وہ مال کی محبت میں کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہے، اور وہ جانتا بھی ہے انسان اس بات کو کہ ہاں میں اسی لیے یہ ساری جنگ کر رہا ہوں. یہ دیکھیے، یہ تو اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کس اپروچ سے سورہ عادیات کو پڑھتی ہیں. اگر تو آپ اس سے مراد تمام انسانوں کو لیتی ہیں، اور گھوڑوں سے مراد اصل میں آپ یہ لیتی ہیں کہ وہ گھوڑے اصل میں سارے کے سارے انسانیت کے اندر جو مال کی محبت پائی جا رہی ہے، تو پھر تو یہ بات نکلے گی. یعنی یہ جو جس طرح سے مفتی شفیع صاحب نے اس کو بیان کیا. لیکن اگر آپ یہاں انسان سے مراد تمام انسان نہیں بلکہ قریش کو لیتی ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین ہیں ان کو لیتی ہیں، تو وہاں تو وہ اس وقت کے ماحول کی تصویر کشی کی گئی ہے. تو اس وجہ سے اس کا تعلق تو دیکھیے، میں نے کافی دیر دراز نفسی اس لیے کی کہ یہ بتایا جائے کہ دونوں اپروچز میں ایک ہے جنرلائزڈ اپروچ، جس کے نتیجے میں ساری انسانیت مخاطب قرار پاتی ہے، اور اس کی گریڈینس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. اور دوسری تعبیر میں اصل میں یہاں پہ انسانیت نہیں بلکہ وہاں کے جو مخاطب لوگ ہیں ان کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ آپ کو یہ سیکیورٹی اور امیونٹی حاصل ہے، اور اس کے باوجود آپ رب کے ناشکرے بن رہے ہیں. تو اس کا تعلق تو اصل میں دیکھیے آپ کس اپروچ کو اختیار کرتی ہیں، اس کے لحاظ سے آپ کو جواب دیا جا سکتا ہے. تو سر یہ جو قریش تھے یہ حملہ کرتے تھے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، مطلب یہ کہ عرب میں نہیں یہ مطلب نہیں ہے. عربوں میں قافلوں کو لوٹا جاتا تھا، عربوں میں غارت گری ہوتی تھی. قریش اس سے بچے ہوئے تھے، کیونکہ حرم کے متولی، میں ابھی آپ کو سمجھا رہا تھا نا کہ وہ عرب جو تھے، یعنی قریش جو تھے، وہ حج اور عمرے کے موقع پہ اتنی خدمت کرتے تھے حاجیوں کی. اور اس زمانے کا عرب جو کہ بالکل کوئلے کی طرح وہاں پہ زمین تھی، وہاں پہ جیسے آج کا زمانہ نہیں ہے، آج بھی عرب بہت گرم ہے لیکن آج بہت آسائشیں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کی جو سرزمین پہ حج کرنا اور عمرہ کرنا بہت مشکل کام تھا، لیکن ان کو آسائشیں دینا، ان کے لیے پانی فراہم کرنا، ان کے لیے ٹھہرانے کا بندوبست کرنا، تو یہ قریش کرتے تھے. اس وجہ سے ان پر حملہ نہیں کیا جاتا تھا. باقی جو ٹرائبس تھیں وہ آپس میں لڑتی تھیں، لیکن ان کے ساتھ نہیں لڑتی تھیں. ان کو غارت گری سے بچے ہوئے تھے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے آپ جو تھے، آپ کو تو اور زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ خدا نے آپ کو سب سے زیادہ محفوظ رکھا ہوا تھا. باقی آپس میں لٹ رہے تھے اور لوٹے جا رہے تھے، لیکن آپ کو حاجیوں کے متولی ہونے کی وجہ سے، حاجیوں کے کسٹوڈینز ہونے کی وجہ سے یو ور کیپٹ سیکیور. یہ ہے جو وہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کے خلاف کوئی غارت گری نہیں کرتا تھا، آپ کو کوئی لوٹ مار نہیں کرتا تھا، اگرچہ کہ آپ ہو سکتا کرتے ہوں. آپ کو وہ مقام حاصل تھا جس کو ہم امیونٹی کہتے ہیں، کہ آپ کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا، زخم نہیں پہنچاتا تھا، کیونکہ آپ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے. خیر جو ہے وہ مال کے علاوہ پھر خیر دین کی طرف بھی یعنی جاتا ہے. نہیں خیر تو یہاں مال سے، خیر سے مراد مال ہے یہاں پہ. یعنی یہ کہا گیا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. خیر جو ہے یہ مال ہے، یعنی آپ
یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ کا گریز ہے اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مال کی محبت میں گرفتار ہیں. دیکھیں نا، ابو لہب کے بارے میں پتا ہے کہ وہ اس کو عرب کی سرداری ملنے والی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے. وہ عامر رفادہ کا ہی واز دا چیف ٹریجرر، جو اس زمانے میں آپ سمجھ لیں اس کی حیثیت وہی تھی جو ایک رولر کی ہونے والی تھی. واز ٹو بی کراؤنڈ a person who would be ruling there as a matter of fact. اگرچہ وہاں پہ کوئی سٹی اسٹیٹ تو نہیں تھا، لیکن اس کی حیثیت وہ بننے والی تھی. تو وہ مال پر وہ قابض تھا اصل میں. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری جو اللہ تعالیٰ کی قریش کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جو ناشکری کی وجہ ہے وہ مال کی محبت ہے. یعنی آپ بجائے اس کے یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ماحول میں سیکیور کیا ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. آپ الٹا اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں اس پیغمبر کا انکار کر کے، کیونکہ اصل میں آپ کے ہاں جو مال کی محبت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا، آپ مال کے بالکل اندھے ہو چکے ہوئے. تو یہ ہے جس کانٹیکسٹ میں ساری بات ایکسپلین کی جا رہی ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ جی جو وعلیکم ہمیں السلام. آیاز 1 to 5 and 6 to 11 میں بہت زیادہ ڈفرنس نظر آتا ہے کہ لاڈیٹری کمپلیمنٹری ہمیں لگتی ہے ٹون فرسٹ 5 ورسز میں، اور پھر اچانک ایک ڈی جنریٹ قسم کے انگریٹفل انسان کی طرف رک جاتا ہے. تو اینڈ آلسو میرا پرٹیکولر انٹرسٹ اس سورہ میں اس لیے تھا بیکاز اس کے اندر مال کے بارے میں آیا آتی ہے جس کو بہت زیادہ ایکسٹراپولیٹ کیا جاتا ہے مسلمانوں کے پاس کہ دنیاوی علوم اور دینی علوم کے اندر ڈائیکاٹمی کریٹ کی جاتی ہے. اینڈ یہ جتایا جاتا ہے کہ اگر آپ سائنٹیفک نالج کی طرف جا رہے ہیں perhaps you are not contributing towards your deen، اور اگر آپ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اینڈ اگر آپ اچھا فارچون کے پیچھے جا رہے ہیں تو اگین یو آر گوئنگ اوے فرام یور ریلیجن. تو میں اس سے اگری نہیں کرتی، اس لیے میں اس کے بارے میں کافی پڑھا میں نے. تو مجھے بہت انٹرسٹنگ ابھی اسی جو بھی آپ ہی روحی نے بھی پوائنٹ ریز کیا، تو اس کی ہمیں بہت اچھی آلٹرنیٹیوز ملیں گی اگر ہم عبداللہ یوسف علی کی کمنٹری اگر پڑھیں اور محمد اسد کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ 6 to 11 آیت کے اندر اتنی ٹون، اتنی زیادہ کہنا چاہیے بہت شدت ہے اس کے اندر انسانوں کی طرف کہ ہم فرسٹ 5 کو لاڈیٹری نہیں کنسیڈر کر سکتے. وہ انفیکٹ وہ بھی ایک بے لگام گھوڑے کی طرح ہی اسے سمجھنا چاہیے. اور عبداللہ یوسف علی بھی ایک میٹافوریکل جو پریزنٹیشن ہے ہارسز کی، اس کو ریلیٹ کرتے ہیں نازیات کے ساتھ بھی، جہاں پیرنٹلی ہمیں اینجلز نظر آتے ہیں جو جان نکال رہے ہیں بہت وائلنٹ طریقے سے. اور یہ دونوں حضرات جو ہیں اپنے ٹرانسلیشنز میں کلاسیکل اپروچز کو کچھ جیسے ڈپارچر لیتے ہیں. سو جسٹ ہیڈ ٹو مینشن if people are looking for other translations. So these two translations actually, جیسے دیلا نے کہا کہ ہم آج کے زمانے میں سمجھنا چاہیں تو وہ آج کے زمانے سے بھی ہمیں سمجھ میں آتے ہیں without even going into a lot of references of قریش اور ان کی ہسٹری. تو بس یہ میرا چھوٹا سا ایک ایڈیشن کامنٹ. دیکھیں اگین ایز اے سیڈ کہ اس کا تعلق تو اس اپروچ سے ہے کہ جو آپ قرآن کو اسٹڈی کرنے میں اختیار کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات جیسے کہ میں نے کہا کہ الف لام جو الانسان پہ آیا ہے وہ اس کی کانوٹیشن کیا ہے، وہ ریفرنس کیا ہے. اگر اس سے مراد تمام انسان ہیں تو جیسے ایک جنرلائزیشن ہو جاتی ہے وہ تو ہوگی. تو یہ بات کہ شروع کو ایسا لاڈیٹری لینا پڑے گا یا نیگیٹولی لینا پڑے گا کیونکہ آخر میں بہت زیادہ زجر و توبیخ ہے، بہت ریبیوک ہے. اگر آپ اس اپروچ سے چلیں گے تو پھر اصل میں یہ ایک اور انداز سے قرآن کو سمجھنا ہم کہیں گے. یعنی قرآن کے اپنے اندر سے تو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ قرآن مخاطب کس کو کر رہا ہے اور کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے. تو اس میں جو پرائمری امپورٹنس ہے وہ یہ کہ جو الانسان کا ورڈ آیا ہے اس سے مراد کون انسان ہے. اگر مراد قریش ہیں تو پھر اصل میں پوری کی پوری سورہ کا ایک اور مطلب ہوگا. اگر اس سے مراد انسان بطور جنرل ہر انسان ہے کہ اس کے اندر گریڈ پائی جاتی ہے، مال کی محبت پائی جاتی ہے، تو مطلب اور ہوگا. تو دیکھیے لنگوسٹکس ہے جو گورن کرتی ہے ٹیکسٹ کو. تو whatever attitude you adopt regarding a particular linguistic issue is going to be decisive in your own interpretation. جی تھینک یو. اگلا سوال ہے عدیل قریشی صاحب کا. عدیل صاحب اپنا سوال کیجیے پلیز. جی ڈاکٹر صاحب جسٹ ایکچولی کپل آف کوسچنس. سو پہلا سوال تو یہ کہ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر مال کے بارے میں قرآن کا جو اپروچ ہے وہ صحیح وہ ہے کیا؟ کون سی مال کی محبت ہے جس کو قرآن جائز قرار دیتا ہے اور کون سی ہے جو کہ ناجائز ہو سکتی ہے؟ فار انسٹنس یعنی ایک عام مسلمان کے لیے یہ خواہش رکھنا کہ وہ اپنے مال اور دولت میں اضافہ کرے، کیا یہ غلط ہے؟ اور اگر یہ غلط نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی باؤنڈری یا لمٹ ہوگی جہاں سے آگے اسلام کہتا ہوا کہ یہ بیسکلی تم غلط
डायरेक्शन में जा रहे हो, यहाँ पर माल तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। तो देखिए, ये तो कुरान मजीद ने इसका जवाब जगह जगह पे दिए और ये कहा है कि देखिए, जहाँ पे वो माल आपको खुदा और आपकी जो अखलाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उससे गाफिल करने का बायस बनना शुरू हो जाता है। आप माल को सेंध सेंध के रखते हैं, अल्लाह ताला की राह में खर्च नहीं करते, उसको अपनी जिंदगी का एक मकसद बना लेते हैं और तिजोरियां भरते हैं, ये वो माल है जो इंसान के लिए ज़ाहिर है हलाकत का बायस बनेगा। लेकिन अगर माल आप कमा रहे हैं, अपने कारोबार के लिए भी आप कमा रहे हैं, अपने लिए भी कमा रहे हैं, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अगर बेहतर हो रहा है और उसके साथ साथ अल्लाह की राह में भी आप इन्फाक कर रहे हैं, तो ये आपको जगह जगह मिलेगा। यानी आप देखिए, वसीयत की जो आयत है, जब ये अभी वसीयत का कानून या मिरास का कानून नाजिल नहीं हुआ था, तो सूरह बकरा में जो अल्फाज है वो ये है कि कुतिबा अलैकुम इज़ा अहदरकुमुल मौत इन तरका खैरा, आप अगर खैर इन माल छोड़ रहे हैं, वहां पे भी एग्जैक्टली अल्फाज आए हैं कि व्हेन डेथ इज अप्रोचिंग एनी वन ऑफ यू एंड यू आर लीविंग बिहाइंड खैर, which you're leaving behind wealth, then you should give you should make a will in such and such a way. और कुल मा अनफक़्तुम मिन खैरिन, सूरह बकरा में एक जगह पे आया कि लोग पूछते हैं कि हम क्या खर्च करें, तो जवाब में है कुल मा अनफक़्तुम मिन खैरिन, खैर अगेन माल के मफ़हूम में कि तुम माल में से जो खर्च करो तो वो ये और ये और वो ये इन लोगों को मिलना चाहिए। तो इस वजह से ये जो खैर का होना है, ये इसके उस पहलू की तरफ बार बार इशारा कर रहा है कि वो चीज़ असलन गलत नहीं है। मसलन छुरी जो है उससे आप गला भी काट सकते हैं और उससे आप अपने लिए सेब भी काट सकते हैं। तो इस्तेमाल है जो गलत चीज को तय करता है कि वो सही है वो गलत है। तो जैसे कोई चीज फी नफ्से ही गलत नहीं होती बल्कि उसका इस्तेमाल गलत होता है, तो माल अपनी नेचर में अल्लाह ताला इसको फी नफ्से ही कहते हैं, एक मुस्बत चीज है, ये एक पॉजिटिव चीज है, ये खैर है, इसलिए कि इसके नतीजे में आप अपने भी बका की जमानत देंगे, अपने कारोबार की भी, अपने घर के हालात की भी, और इसके नतीजे में आप खल्क की खिदमत भी कर सकते हैं। तो वो माल जो आपको खल्क से गाफिल कर दे, वो माल जो आपकी तिजोरियां भरे, वो माल जो आपको अपने अल्लाह ताला से गाफिल कर दे, आपको अपनी जिम्मेदारियां भूल जाएं, तो ऑब्वियसली ये वो माल, इसका मतलब है कि आपने ग्रीड और लालच को और तमा को अपना जिंदगी का मकसद बना लिया। यू हैव बिकम स्लेव्स टू योर ओन डिजायर्स ऑफ एक्यूमुलेटिंग वेल्थ, तो वहां वो आपके लिए हलाकत का बायस बनेगा। वरना अपनी नेचर में इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग, यू कैन यूज इट फॉर मेनी कॉजेज, फॉर योर ओन सेल्फ एज वेल एज for the society at large. अच्छा, सर दूसरा ये जो आपने इन्नल इंसाना के बारे में, इससे पहले भी आई थिंक इवन सूरह असर में भी इन्नल इंसान लफी खुसर के बारे में भी आप की तरफ से ये बात बयान की गई थी कि ये जो स्वीपिंग स्टेटमेंट है इंसान के बारे में, दिस डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस इन दोस केसेस, और अभी इसमें भी आपने ये कहा कि इन्नल इंसान के बारे में ये चीज नहीं है। कुरान में इसके अलावा भी आई थिंक 5, 6, 7 शायद से भी ज्यादा जगह और हैं जहाँ पर इंसान के बारे में इसी किस्म की कुछ स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दी गई हैं। तो क्या उन तब सबकी तौजीह इसी तरीके से की जाती है फराइज स्कॉलर्स की तरफ से कि ये तमाम इंसानों पे एप्लीकेबल नहीं है, जैसे जी, इसका ताल्लुक कॉन्टेक्स्ट से है। देखिए, बास कॉन्टेक्स्ट, जैसे मैंने आपको मिसाल दी ना कि या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, या ये कहा गया कि खलकल इंसाना मिन सलसालिन कल फख्खार, यानी हमने इंसान को ठिकरी हुई मिट्टी से बनाना शुरू किया। अब यहाँ इंसान से मुराद कौन होंगे? आदम मुराद होंगे, यानी पहला इंसान मुराद है। लेकिन जब ये कहा गया कि हम इंसान हमने तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया, इससे मुराद सारी इंसानियत होगी। लेकिन जगह जगह पे इंसान का जो वर्ड है वो बाज़ दफा आप लफ्ज बोल रहे होते हैं इंसान, लेकिन आपके सामने जो इस वक्त लोग खड़े हुए हैं वो मुराद होते हैं। तो आपने जो सवाल किया इसका जवाब ये है कि हर जगह पे हम कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, हर जगह पे देखेंगे कि बात किससे हो रही है, कौन किससे कर रहा है। जैसे आप वो उस कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि अन्नास या अल इंसान जो है वो एक खुसूस में खड़ा है या अमूम में खड़ा है। एक मतलब जो जिसकी नफी की जा रही वो ये है कि हर जगह जब आप लफ्ज अन्नास देखें तो इट डज नॉट मीन मैनकाइंड, और हर जगह जहाँ पे इंसान देखें इसका मतलब ये है कि इट डजंट मीन एवरी मैन या एवरी ह्यूमन बीइंग। राइट, सो मैं थोड़ा सवाल को और क्वालिफाई करता हूँ। मैं स्पेसिफिकली नेगेटिव बिहेवियर्स की बात कर रहा था, यानी इंसान की तख्लीक नहीं। मिसाल के तौर पे इन्नल इंसाना ला यतगा, इन्नल इंसाना खुलिका हलुआ, इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद, इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद वगैरह। सो इस किस्म के केसेस जहाँ पर एक जनरल इंसान के बारे में एक नेगेटिव बात की जा रही है, ये सारे के सारे कॉन्टेक्चुअल हैं। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि ये जनरल इंसान है ही नहीं। यहाँ पे असल में बताया जा रहा है ये इंसान, ये लोग, ये सरकशी में मुब्तला है। इन्नल इंसाना ला यतगा, ये लोग हैं जो सरकशी कर रहे हैं। इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद, ये हैं जो नाशुक्री कर रहे हैं। ये वकान इंसानो अजूला, ये इंसान है जो जल्दबाज है। वकान इंसानो कतूरा, ये वो इंसान है कि जो बहुत थुड़दिला है। यहाँ हर जगह पे इंसान का जो वर्ड है मोस्ट केसेस में आप देखेंगे कि वो कुरैश के लिए इस्तेमाल हुआ है।
So here's the last question which is unrelated to this. یہ جو 7 آسمان ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں اکثر جگہوں پہ کیا جاتا ہے، یہ 7 آسمان بیسیکلی کیا ہیں؟ اس کے بارے میں قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اور کیونکہ میرا جو کنسرن ہے اس میں، اگر آپ پہلے اس سوال کے جواب دیں تو پھر میں آپ کو اپنا کنسرن شیئر کرتا ہوں سورہ نور میں جو آتا ہے۔ ہاں، وہ اصل میں آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ 7 کائناتیں ہیں، 7 یونیورسز، ایک کائنات ہوا ہے جس سے ہم واقف ہیں، اس کے علاوہ 6 اور کائناتیں ہیں، یہ ہے، اور ہر کائنات میں کم سے کم یہ کہا گیا کہ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، کوئی ایک زمین ضرور ایسی ہے جس میں، جو تمہاری طرح کی زمین ہے، جس میں زندگی پائی جاتی ہے، شعور پایا جاتا ہے، اور یہی وہ واحد آیت ہے سورہ طلاق کے آخر میں آتی ہے جس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ایکسٹرا ٹیریسٹریل لائف ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے اس کائنات میں تو ایک یہی زمین ہے جس میں آپ کو زندگی اور رویدگی ملتی ہے، لیکن اس طرح کی 6 اور ہیں جن کے اندر ہر ایک کے اندر ایک زمین ہے، مثلہن، جیسے کہ انسانوں کی زمینیں ہیں ویسے ہی، یعنی جس زمین سے آپ واقف ہیں اسی طرح کی زمین باقی 6 کائناتوں میں بھی ہر ایک میں بھی ایک ایک ہے جو آپ کی طرح کی ہے، اور آپ کی طرح کی ہے کا کیا مطلب ہے کہ اس کے اندر لائف پائی جاتی ہے۔ تو یہ اصل میں جو تصور ہے یہ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ تم ایک کائنات کو دیکھ رہے ہو نا، تمہارے اوپر جو آسمان چھایا ہوا ہے، تو اس سے اندازہ لگا لو کہ جس خدا کے بارے میں تم یہ تصور کرتے ہو کہ جب مر جائیں گے اور دوبارہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہوگا، تو کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ وہ رب کے جو 7 کائناتیں تخلیق کر سکتا ہے، جو ایک مرتبہ تمہیں بنا سکتا ہے، اس کے لیے دوبارہ بنانا مشکل نہیں ہوگا۔ تو یہ جو استدلال ہے جگہ جگہ 7 آسمانوں سے یا 7 کائناتوں سے کیا گیا ہے، یہ خدا کی قدرت پہ کیا گیا ہے، کیونکہ اس زمانے کے جو عرب تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی ہم جب مر کھپ جائیں گے تو ڈکے ہو جائیں گے، ہماری تو ہڈیاں گل جائیں گی، زمین ہمیں نگل لے گی۔ تو جگہ جگہ قرآن نے کہا کہ ہر ایک کا حساب ہمارے پاس ہے، اور اگر تمہیں اس سے کوئی مستبد محسوس ہو رہا ہے، تمہیں بڑا فار فیش محسوس ہو رہا ہے، تو یہ جو اس وقت کائناتیں بنی ہوئی ہیں، یہ ایک کائنات کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا، تو یہ تو تمہارے سامنے ہے، 6 اور بھی ہیں اس طرح کی۔ تو ایوری ویئر دی پاور، اسٹرینتھ اینڈ مائٹ آف گاڈ از انووکڈ to prove to those people of Quraysh who were always doubting the fact that God can recreate. So یہ سورہ نور میں جہاں پر فرمایا گیا الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کیسے اللہ نے 7 آسمان بنائے؟ یعنی اس سے تو لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ان کی نظروں کے سامنے تھی۔ اب میں یہ نہیں سکتا وہ عربی زبان میں نا، یہ دیکھیے عربی زبان میں ترا کا جو ورڈ ہے، یہ دیکھنا جو یہ وہ والا دیکھنا ہے، کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو، اس طرح سے بھی آ جاتا ہے۔ یہ جیسے ہم بھی اپنی زبان میں بولتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو، وہاں ہم کسی کو دکھا نہیں رہے ہوتے، وہاں ہم کہتے ہیں کہ کیا تم اس بات پہ غور نہیں کرتے، کیا اس بات پہ تمہیں کوئی تمہارا تفکر نہیں ہے، یو ڈونٹ تھنک اباؤٹ دیز تھنگس۔ تو یہ ترا کا جو فعل ہے، یہ جس طرح انگریزی اردو میں بول دیتے ہیں کہ آپ یہ چیز کو دیکھ نہیں رہے، آپ مراد یہ نہیں ہوتی کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اس پر غور نہیں کر رہے، کہ آپ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے، یہ اس طرح بھی آ جاتا ہے۔ پھر بھی غور اور سمجھ ایک اس وقت، اب مجھے بھی نہیں علم کہ اس وقت یہ کانٹیکسٹ قوم نوح کے لیے ہے کہ سورہ نوح میں یہ آیت آئی ہے، یا یہ ذکر اللہ تعالیٰ قریش کے لیے کر رہے تھے الم تروا کیف خلق والی آیت، لیکن جس سے بھی خطاب ہے چاہے وہ قوم نوح ہے یا قوم قریش ہے، تو اس سے میں سوچ یا میں غور و فکر اسی چیز کے بارے میں کر سکتا ہوں جس کے ایگزسٹنس میں ہونے کا میں مکلف ٹھہرایا گیا ہوں۔ آج تک کا ماڈرن سائنسدان بھی پیرلل یونیورس کو شاید اب جا کے اس صدی میں کسی کو ایون یہ تھیوریٹیکلی شاید سوچ رہا ہو کہ یہ ایگزسٹ کر سکتی ہے، اس کی ایگزسٹنس بھی شاید ابھی تک پروو نہیں کی گئی ہوگی کہ ایک پیرلل یونیورس ود ابھی مارس پہ ہم نے اس لیے وہ بھیجا ہے کہ پتہ چلے کہ جی کوئی اور ایلین مخلوق جو کہ شعور رکھتی ہے موجود ہے یا نہیں ہے۔ سو ہم آج تک کنفرم نہیں کر سکے اتنی ترقی کے باوجود۔ اس زمانے کا قریش یا اس زمانے کی قوم نوح کے لوگ یہ کیسے جان سکتے تھے کہ یہاں پر یہ 7 آسمان جن کا اللہ ذکر کر رہے ہیں، جن پہ غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں، وہ 7 آسمان ایکچولی یہ 7 کائناتیں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ غور و فکر تو آپ کس چیز کی اسی پر تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کو اس کی ایگزسٹنس نظر آ رہی ہو یا اس کے ایگزسٹنس ہونے کا امکان موجود ہو۔ تو دیکھیے یہ اس کو ہم کہتے ہیں کلاسیکل لاجک کے اندر یہ وحدت سے کثرت پر استدلال ہوتا ہے۔ وحدت سے کثرت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کائنات تو آپ کو نظر آ رہی ہے نا، اور اس سے آپ متحیر ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ میں اب آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، ایک کو تو آپ دیکھ رہے ہیں، اس طرح کی 6 اور بھی ہیں۔ تو یہاں اصل میں یہ ایسے ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ایک تخلیق کے بارے میں اگر آپ کو پتہ چل جائے بھی اس کو تو میں وٹنس کر رہا ہوں، تو آگے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ دس از ناؤ مائی انفارمیشن دیٹ آئی ایم پرووائڈنگ ٹو یو، کہ یہ 7 طبق در طبق ہیں، یعنی ون آفٹر دی ادر کنزیکٹیولی موجود ہیں۔ تو مراد اصل میں یہ ہے کہ کسی ایک کے بارے میں تو آپ سرٹنٹی پہ کھڑے ہیں نا کہ بھئی ایک تو ہے، کیونکہ یو آر ایگزسٹنگ ان دیٹ۔
تو آپ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آپ کو I'm telling you کہ there are 6 more. تو if you can believe in one because you are actually eyeing that from your own naked eye or let's say by own existence, تو یہ خدا کہتے ہیں کہ میری ایکسٹرا معلومات ہے وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ 6 اور بھی ہیں. تو اگر آپ ایک کو مان لیں, کیونکہ ایک کو ماننا ہی تو دیکھیں نا امپاسبل ہے کہ جو کائنات کی پہنائی ہے اور پہنائی ہے اور کائنات کی جو واسٹنس ہے, اور ایک ہی کو اگر آپ سمجھ لیں اور اس کی ایگزسٹنس کو مان لیں تو وحدت سے کثرت کی طرف استدلال, وہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ ایک چیز ہی اتنی بڑی اور اتنی وسعت والی ہے کہ اسی کی کو ماننا ہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ہاں یار اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو اگر وہ یہ کر سکتا ہے تو اس طرح کی 6 اور بھی بنا سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ میں نے اور بنائی ہے. تو اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں عربوں کے ساتھ استدلال کہ اگرچہ تو انہوں نے ظاہر ہے اسی کائنات سے واقف ہیں جس کائنات, اور اس سے بھی اتنا ہی واقف ہے جتنا ان کی نیکڈ آئی ان کو دکھا رہی ہے جس میں وہ کھڑے ہیں. تو یہ صرف ان کو بتانے کے لیے کہ تم ایک مان لو اور وہ ایک کی اتنی وسعت ہے اور جس کو تم اکنالج کرتے ہو, تو جسٹ کنسیڈر کہ اس طرح کی 6 اور ہیں which I am informing you of and you can clearly see کہ اس کا معاملہ کیا ہے. تو یہ اس طرح سے اس کو ہم کہتے ہیں کہ بیسیکلی یہ وحدت سے کثرت کی طرف لے جاتا ہے, کیونکہ اس وحدت کو تو آپ مان رہے ہیں, وہ کثرت اسی وحدت کی اکائی ہے, یعنی 1 یونٹ ہے. آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کے 6 یونٹس اور بھی ہیں, تو آپ ایک کا تو ڈینائی نہیں کر سکتے. تو جب نہیں کر سکتے تو کہا جا رہا ہے کہ بھئی مان لو کہ 6 اور بھی اس طرح کے ایگزسٹ کرتے ہیں. سوال ہے محمد سعد کا, ریٹن چیٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ does plural that is more than 2 in Arabic is it used to explain vastness of a noun like a dual noun? If it does, then please give 1 or 2 examples from the Quran about this usage. ہاں یہ تو قرآن میں بہت ہے, مشرقین اور مغربین جیسے دیکھیے نا, یہ ڈیول کا ہے, اس کو مثنیٰ کا صیغہ کہتے ہیں کہ جمع بھی کثرت وسعت کے لیے آ جاتی ہے, جیسے مشارق الارض و مغاربہا, یعنی زمین کا تو ایک ہی مشرق ہوگا نا اور ایک ہی مغرب ہوگا, لیکن قرآن میں آیا کہ مشارق الارض یعنی زمین کے جو ایسٹ ہیں, تو وہی مراد ہے کہ یہاں ایسٹ کی جو وسعت ہے, یعنی ایسٹ کی جو ایک واسٹنس ہے. تو قرآن میں جمع جو ہے وسعت کے لیے عام آ جاتی ہے. عالمین میں آپ دیکھیے عام آ گئی ہے. جب یہ کہا گیا بنی اسرائیل کو کہ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ, یعنی بنی اسرائیل کو کہا گیا. تو اب بنی اسرائیل دنیا کی ساری کائناتوں کے تو نہیں ہے نا, وہ اس دنیا کے ہیں, لیکن دنیا کو عالم نہیں کہا گیا بلکہ عالمین کہا گیا. تو عالمین بعض دفعہ جیسے جمع کے لیے آ جاتا ہے ورڈ عربی زبان میں, ویسے ہی عربی زبان میں جو جمع ہے وہ کثرت یا واسٹنس کے مفہوم, یعنی کثرت سے تک نہیں رہتی بلکہ واسٹنس میں بھی آ جاتی ہے. ورنہ بنی اسرائیل کو یہ کہنا کہ ہم نے تمام کائناتوں کا تمہیں چن لیا, یہ تو تک نہیں بنتی نا جب ترجمہ کرنے کی. تو یہاں اصل میں عالمین سے مراد اس پورے کی پورے جو دنیا ہے اس کی واسٹنس مراد دی گئی ہے. تو you'll find several examples. ایک میری آپ کا کمنگ بک ہے, پرابلی ابھی وہ پریس میں ہے, اس کا نام ہے انڈرسٹینڈنگ دا قرآن. تو میں نے اس میں ایک چیپٹر لکھا ہے لینگویج آف لنگوسٹکس یا اسٹائلسٹکس آف دا قرآن. تو اس میں آپ کو میں بہت ساری میں نے مثالیں اس طرح سے دی ہیں کہ کیسے there are things which are in plural form but they actually don't express a plural, they express the vastness of that noun. بہت شکریہ سر, تھینک یو. اگلا سوال ہے اڈیپٹ منور کا, سوال کیجیے پلیز. السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد. مجھے نا غامدی صاحب نے جیسے ان کا تھیوری آف ایولیوشن جو انہوں نے قرآن سے بیان کی تھی اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ جب میں نے سورہ بقرہ میں پڑھا مجھے کافی سینس اس میں لگتی ہے, لیکن ایک بات جو سمجھ آئی کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی انسان تھے جو زمین سے ہی جیسے مٹی سے ہی بنائے گئے تھے اور ان میں سے پیغمبر کے لیے حضرت آدم کو چنا گیا, یا پھر پہلے انسان ہی حضرت آدم بنائے گئے تھے اور ساتھ ساتھ یہ عمل ہوتا ہے؟ یہ بس کلیئر نہیں ہو پایا مجھے. نہیں وہ پہلی بات کی ہے جی, جو آپ نے پہلی بات کہی ہے وہی ہے, اور یہ سورہ سجدہ میں بیان ہوئی ہے, بقرہ میں نہیں. سورہ سجدہ میں یہ کہا گیا نا کہ بدا خلق الانسان من طین, ہم نے انسان کو بنانا شروع کیا مٹی سے. تو وہ بنانا شروع کیا اور پھر یہ کہا گیا کہ ثم سواہ, یعنی آخر میں آگے کہا گیا کہ ان کا تصفیہ کیا گیا. تو اب تصفیہ جو کیا گیا ان میں سے ایک جو جوڑا تھا وہ آدم اور حوا کا تھا. تو جو ارتقاء کی تھیوری جو جس طرح سے غامدی صاحب بیان کرتے ہیں سورہ سجدہ سے, وہ یہ ہے کہ وہ پہلا انسان بھی انسان ہی تھا, لیکن اس کے انسان ہونے میں ارتقاء ہوا ہے. یعنی انسانیت کے مطلب یو سی کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور اسپیشیز سے وہ انسان بنا ہے, بلکہ ڈے 1 سے وہ انسان تھا, لیکن اس کے اندر شروع میں یہ صلاحیت رکھی گئی کہ وہ ڈائریکٹلی زمین سے پیدا ہوا, اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وجعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین, پھر وہ اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی گئی کہ وہ اس کے سپرم کے ذریعے سے اولاد پیدا ہوئی. پھر ثم سواہ, پھر اس کے بعد اس کا تصفیہ کیا گیا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, پھر اس کو قوت بصارت اور ناک کان یعنی ساری جو فیکلٹیز ہیں وہ دی گئیں, اور پھر ثم سواہ, پھر اس کا تصفیہ کیا گیا, یعنی اس کو پرفیکشن دی گئی.
تو پھر اس پرفیکشن دیے ہوئے لوگوں میں سے جوڑے میں سے یعنی انسانوں میں سے ایک جوڑا آدم اور حوا کا تھا. وہ جو جیسے آپ نے دوسری والی بات بیان کی نا کہ وہ بعد میں ہونا شروع ہوا, نہیں وہ بعد میں نہیں, وہ پہلے ہو رہا تھا. وہ جوڑے پہلے بن رہے تھے, جب ان کی پرفیکشن ہوگی تو ان میں سے ایک جو تھا آدم اور حوا کو چوز کر لیا گیا. زبردست. تو اس کا مطلب جو پہلے انسان مٹی میں سے, کیا وہ ان کی کوئی ایسی بات ملتی ہے کہ ان کو ختم کر دیا گیا, یا پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اس کے ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا نا قرآن اس میں؟ کا تعلق سائنس کے ایویڈنس سے ہے نا, اور وہ جو اس وقت ڈاروینین ایوولوشن کے جتنے ماہرین ہیں وہ جو فاسلز کا ریکارڈ سے یہ بالکل صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتی ہیں, اور وہ جو ارلیسٹ انسان تھے جن کے فاسلز آپ کو مل رہی ہیں بیسکلی وہی انسان تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست مٹی سے جو پیدا کیا اور ڈائریکٹلی ایک لمبے عرصے تک پیدا کرتے چلے گئے, اور اس کا ارتقاء ایسا نہیں ہوا کہ ایک نسل کے اندر ارتقاء ہوا, بلکہ وہ ارتقاء الگ سے جاری تھا اور اس میں سے ایک جوڑے کا انتخاب کر لیا گیا. تو قرآن کا تو یہ موضوع نہیں ہے ان کا ذکر کرنا, لیکن ظاہر ہے اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ وہ ایویڈنس آپ باہر دیکھیں. تو لیکن اگر آپ ایویڈنس باہر دیکھتے ہیں اور ڈاروینین ایوولوشن کے تحت جو اس وقت چیزیں دریافت ہو رہی ہیں تو اس سے بالکل ایسا ہی لگتا ہے, جس کو ان کے ہاں وہ کہتے ہیں نا نیانڈرتھل مین, یعنی ہومو سیپینز جہاں شروع ہوتے ہیں وہ اس سے فوراً پہلے جس کو وہ کہتے ہیں نا نیانڈرتھل مین, یہ ایک خاص ان کی اصطلاح ہے. یہ وہی ہیں کہ جو اصل میں انسان تو بن گئے تھے لیکن وہی والے انسان تھے کہ جن کے اندر ابھی حیوانی پن موجود تھا, یعنی ان کے اندر ابھی وہ تصفیہ ان کا نہیں ہوا تھا, لیکن وہ تھے انسان ہی. تو اس انسان ہونے میں ارتقاء ہوا ہے. جو ڈاروین میں اور قرآنک تھیوری آف ایوولوشن میں یہ فرق ہے کہ وہ سپیشیز کے درمیان ارتقاء مانتا ہے ڈاروین, اور قرآن یہ کہتا ہے کہ سپیشیز کے اندر ارتقاء ہوا ہے. اٹ از ناٹ انٹر سپیشیز, اٹ از انٹرا سپیشیز. اگلا سوال ہے عدیلہ کا, یہ ہمارا آج کا آخری سوال ہوگا. بہت شکریہ یاسین صاحب مجھے وقت دینے کا. سر بس میرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ جو صفات اس میں آئی ہیں گھوڑوں کی, وہ ہمیں عرب شاعری سے ملتی ہیں کہ وہ گھوڑوں کے لیے آتی ہیں؟ جی جی بالکل, جگہ جگہ آپ کو ملیں گے عرب شاعری سے. عربی زبان میں یہ بہت عام استعمال ہے, اور عربی زبان میں موصوف حذف ہی تب کیا جاتا ہے کہ جب وہ اتنا واضح ہو. چنانچہ آپ دیکھیے وہ اتنا واضح تھا کہ مفتی شفیع صاحب نے بھی, جو کہ اس طرح کی تفسیر کے قائل نہیں ہیں, انہوں نے بھی اس کو گھوڑے ہی کے مفہوم میں لیا ہے. تو یہ جو عادیات ہے, دوڑنا, ذبحن, پھنکارنا یا نقعن, یا یہ سارے کے سارے اصل میں یہ اسی جو جانوروں کا ایک ہے نا دوڑ میں, تگ و پا کے اندر اور بھاگنے کے میں جو چیز نکلتی ہے, تو وہ جو سم کے اندر سے یا ہوبس کے اندر سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں وہ نظر آتا ہے کہ وہ تو گھوڑوں کے علاوہ اور کسی کے سم اس طرح کے نہیں نہ ہوتے. تو اس وجہ سے یہ جو ساری صفات ہیں جس کے موصوف حذف ہیں یہ سب کے سب گھوڑوں کی ہیں. صحیح سر, کیونکہ مجھے یہ خیال اس لیے آیا کہ اونٹ بھی ان کے لیے خاص چیز تھی. ہاں جی, تو وہ اونٹ کے مزدلفہ کے جو اونٹ ہیں, جیسے ابن کثیر نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ بھی اس سے مراد دیے گئے ہیں, کیونکہ ان کے ہاں بھی ظاہر ہے کہ اس طرح سے معاملہ تھا کہ بعض اونٹوں کے جو سم تھے ان کو وہ کیا جاتا تھا اور اس سے چنگاریاں نکلتی تھیں اس وجہ سے. لیکن وہ ایک ایسی رائے ہے جو اتنی پاپولر نہیں ہوئی. زیادہ جو بڑی رائے ہے کلاسیکل اسکالرس کی وہ جنگی گھوڑوں کی یا شہداء کے گھوڑوں کی ہے, کیونکہ گھوڑے ہمارے لیے بڑی میگنیفیسنٹ چیز ہوتی ہے نا, ہم اسے اچھائی کے ساتھ ہی ریلیٹ کرتے ہیں, رائلٹی کے ساتھ, تو اس لیے ہوتا ہے اس کو اس طرح سے سمجھنا. اصل میں دیکھیں گھوڑا تو اپنے مالک کے تابع ہے, اب وہ اس مالک نے کام لینا ہے, چاہے وہ غارت گری کروا لے گھوڑے سے اور چاہے وہ جنگ لڑوا لے, تو یہ تو مالک نے کنٹرول کرنا ہے نا. تو گھوڑے نے تو مالک کے کہنے یا مالک کے اشارے پہ یہ کام کرنا ہے. اللہ نے بالکل گھوڑے کی وہ بدل دی ہمارے لیے. جی ہاں ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. آج کی بہت ہی خوبصورت محفل تھی, بہت اچھے سوال اور جواب موصول ہوئے. سر اب آپ کی طرف جیسا آپ کا دل کرے. ہاں جی, اب دل چھٹی کا کر رہا ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نئے حصے سے, اور انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ, تھینک یو. خدا حافظ. اللہ حافظ.